बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। लाखों करोड़ों दूध नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। नाज़रीन किराम, फ़तवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैरियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्ब मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं मुफ्तियान किराम के पैनल के साथ शरई मसाइल का हल लेकर। आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जोक दर जोक शरीक होते हैं। तो आप आज भी शरीक हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपली आपने करना क्या है, पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। नंबर आप नोट फरमा लीजिए 0421117000 यानी 042 11170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और लाइव लिंक के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात भी इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में लाइव ही मुहैया किए जाएंगे। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। गुजारिश ये है कि जब आपने हमें कॉल करनी है, कोशिश करनी है। हर दफ़ा आपको रिमाइंडर करवाते हैं, गुजारिश करते हैं कि आपने हमें कॉल करते वक्त ऐसे लोकेशन का इंतखाब करना है या फिर ऐसे रूम में आपने जाना है जहाँ पर अच्छी तरीके से आपको पता है कि सिग्नल आए, बात अच्छे तरीके से हो सके, आपका मैसेज अच्छे तरीके से मुफ्तियान किराम को डिलीवर हो सके, ताकि आपके मतलूबा जो सवाल है उसका जवाब मुफ्तियान किराम बहुत अच्छे तरीके से दे सकें। और सेकेंडली, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सिर्फ आप UAN नंबर पर कॉल करेंगे या फिर यूट्यूब के लाइव लिंक में आप कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो आप सवाल भेजेंगे वो आज हम शामिल नहीं कर पाएंगे, अपकमिंग प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह उनको शामिल किया जाएगा या फिर मुफ्तियान किराम आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब देंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेसी रहे, प्राइवेटली आप बात करना चाहते हैं, अपने इशू को हाईलाइट नहीं करना चाहते, तो फिर भी इंशाल्लाह आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। आपका नाम भी हाईलाइट, कुछ भी किसी भी तरह से भी हाईलाइट नहीं किया जाएगा, बल्कि वो हमारे पास आपकी इमानत होती है। तो आप बेफिक्र होकर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, व्हाटएवर जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हैं आप वो कर सकते हैं। हमारा मकसद बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवाल करें। हालांकि प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जो चल रहा है, इसके शुरू में जो टाइटल होता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला ताअलमून, पर सवाल करो अहले इल्म से अगर तुम नहीं जानते। इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी यही है कि आप सवाल करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम कश्मकश में होते हैं, सवाल करें ना करें। अगर सवाल कर लिया तो क्या होगा? अगर आम तौर पर ये अगर जो वर्ड है ना हमारी डिक्शनरी में, दिमाग की डिक्शनरी में, ये कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। ज़िंदगी है, चाहे आपकी दुनियावी ज़िंदगी है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि लोग ज़रा ये मिसाल को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दुनियावी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो आपके जो दिमाग की डिक्शनरी है वहाँ पर वर्ड होता है अगर ऐसा हो गया तो ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा ना हो जाए। इसी तरह आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक ही पॉइंट पर खड़ी रह जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह हम चाहते हैं कि आप हमें कॉल करें, आप अपने सवालात पूछें, अपने ज़हन से अगर की डिक्शनरी को निकाल दें, अपनी डिक्शनरी में से अगर के वर्ड को निकालेंगे तो इंशाल्लाह आप हमें कॉल करेंगे, अपने शरई मसाइल का हल जानेंगे। हमारे साथ मुफ्तियान किराम का पैनल मौजूद होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी यही कोशिश नहीं बल्कि यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुल्क के नाम मुफ्तियान किराम का पैनल मौजूद होता है। पहली शख्सियत फ़ज़ीलत शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब हैं, मेंबर पैगाम फतवा कौंसिल है। मुफ्ती साहब को खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत है? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का खास करम शेख, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, बरकत नाज़िल करें। और इनके साथ जी दूसरी शख्सियत हैं फ़ज़ीलत शेख मुफ्ती अब्दुर रहमान अनवर साहब। शेख खुश आमदीद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख आपके मजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। ये जो मुलाकात है इसका सिलसिला जारी रहे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, सवालात यानी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती साहब, सवाल है कि मेरे वालिद मुझे पसंद की शादी नहीं करने दे रहे, तो ऐसी सूरत में क्या लड़का भी पाबंद होता है वालिद की रज़ा का? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ये मर्द और ख़ातून विलायत के सिलसिले में इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। औरत के मुतल्लिक़ तो हदीस में आ गया है कि ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, कोई निकाह नहीं है मगर वली के साथ, वली की इजाज़त से, वली की रहनुमाई में, वली की सरपरस्ती में।
دوسری حدیث آ گئی ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل، جو بھی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے۔ تو یہ تو عورت کے لیے یہ حکم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جو لڑکا ہے، مرد ہے، اس کے لیے تو اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ وہ اس کا نکاح اگر کہیں پر وہ نکاح کر لے تو اس کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر باطل ہوگا اور اس کے لیے ولی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ ایسی بات تو شریعت میں نہیں ہے، جی لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو بات چل رہی ہے اور جو حالات ہے، زمینی حقائق ہے، اس کے اندر والدین کی رضامندی اور والدین کا جو انتخاب ہے یہ نہایت ضروری ہے اور اس کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے، جی کیونکہ اگر ایک نوجوان لڑکا از خود کہیں شادی کر لے یا شادی کا انتخاب کر لے اور یہ سلسلہ شروع کرے تو بہت ممکن ہے کہ بعد میں اس کے پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ جی یہ جو بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ تجربہ کار ہوتے ہیں اور جگہ کا انتخاب کرنے میں ان کو تجربہ ہوتا ہے، لوگوں کی پہچان ان کو ہوتی ہے، لہٰذا لڑکا ہے اس کے لیے بھی یہ مناسب ہے، بلکہ بہت ہی مناسب ہے کہ وہ والدین کو راضی کرے اور والدین کی رضامندی کے بعد کہیں پر جو ہے وہ شادی کرے، ورنہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات بچے کو بعض باتیں نہیں بتائی جاتی، لڑکے کو بعض باتیں نہیں بتائی جاتی اور بتانا مناسب بھی نہیں ہوتا، لیکن والد مکرم کو پتہ ہوتا ہے کہ اس خاندان میں کیا مسائل ہیں، کیا مسائل نہیں ہیں، یا اس طرح ایک لڑکا لڑکی پہلے سے ایک بات طے کر لیتے ہیں اور اب لڑکا بضد ہے کہ یہیں پر میں نے شادی کرنی ہے تو مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں نا والدین کی اطاعت یہ کرنی چاہیے، اور اگر یعنی اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق کہا، ان سے کہا کہ جس بیوی کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، جس خاتون کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے، اس کو طلاق دے دو۔ تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہاں پر مسائل کیا پیش آ رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی ان کے بیٹے عبداللہ، وہ جو ہے نا پابندی جو ہے نا جماعت وغیرہ اس طرح کے مسائل، رشتہ داروں سے ملنا جلنا، وہ سارے مسائل ایک طرف ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بعد میں دین کا مسئلہ بنے گا، تو انہوں نے کہا اس کو طلاق دے دو، اس کو آزاد کر دو۔ تو یعنی والد کی رضامندی اس بارے میں بہت اچھی بات ہے، ضروری ہے۔ پلیٹ فارم سے یہی میسیج آتا ہے۔ اور جو طلاق کا مسئلہ ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس زمانے میں بھی کوئی والد کہے کہ اس کو طلاق دے دو اور وہ دانش مند ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور اس طرح تقویٰ اور اس طرح سمجھداری ہو، پھر تو چاہیے کہ بیٹا بات مان لے۔ اگر اس طرح مسئلہ نہ ہو تو یہ لازم نہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم عبدالرحمن انور صاحب، شیخ فرمائیے گا اس معاملے کے بارے میں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ چیزوں کو عرف کے مطابق بھی دیکھنا چاہیے۔ جی بالکل، کہ ہمارے عرف میں یا روایات میں یا ہماری ثقافت میں، معاشرے میں والدین کا ایک سٹیٹس ہے، اسلام میں بھی ہے الحمدللہ، بالخصوص ان معاملات میں، شادی کے معاملے میں۔ اگر اسلام نے لڑکے کو، بیٹے کو پابند نہیں کیا ہوا، لیکن جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ اگر یہ شادی ہو جاتی ہے تو بعد میں پریشانیاں ہوں گی۔ وہ کیسے ہوں گی کہ جب بچے، لڑکے کی بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی والدین کے ساتھ، والدین نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، پہلے دن سے قبول نہیں کیا، ان کی رضامندی سے نکاح ہی نہیں ہوا، تو پھر وہ بے چینی والی زندگی، بے سکونی والی زندگی اور ڈپریشن والی زندگی لے کے کہاں جائے گا؟ شادی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے اپنی محبت کو حاصل کیا یا پسندیدہ لڑکی سے میں نے شادی کی ہے، سکون ہمیں حاصل ہو۔ تو جب وہ والدین ہی آپ کی زندگی سے مائنس ہو جائیں گے یا دیگر رشتے ہی چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک رشتے کو بناتے بناتے تو معاملات خراب ہوں گے۔ تو یہاں پہ والدین کو بھی میں گزارش کروں گا چاہیے کہ اگر معاملہ کوئی بہت زیادہ خرابی والا نہیں ہے تو بچے کی اس بات کو مان لینا چاہیے، یعنی کہ وہ غلط اقدام تو نہیں کر رہا نا، اچھا اقدام کر رہا ہے، بعد میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو والدین کی طرف سے پھر کوئی عذر نہیں ہوگا، وہ ذمہ دار پھر بچہ ہی ہوگا نا۔ والدین کہیں گے بھائی تم ہی بضد تھے، اپنی مرضی سے کیا تم نے، بالکل شیخ ہے۔ شیخ الحمدللہ
ہمارے پلیٹ فارم سے جو میسیج آتا ہے وہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بڑا متوازن سا آپ نے بھی ماشاءاللہ بتایا اور شیخ نے بھی بتایا جس طریقے سے الحمدللہ آپ بھی کوشش کریں ایک تو والدین کی بھی رضامندی شامل رکھیں اور والدین کو بھی چاہیے وہاں سے نرمی کریں. کالر ہیں لائیو مسئلہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز کاشف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اکاڑا سے. شکریہ بہن کال کی آپ نے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مفتی صاحب سے مفتی عبد الولی خان صاحب سے اور مفتی عبد الرحمان صاحب کی خدمت میں سلامت کرتی ہوں. السلام علیکم. سوال نہیں ہے ایک ریکویسٹ ہے. عمر تو میری ہو گئی ہے 47-48 سال, لیکن میں نا اندرونی طور پہ انتہائی ایک کمزور خاتون بنتی جا رہی ہوں. ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو کوئی بچہ بیمار ہو جائے میرا, یا کوئی مجھے ہر وقت ایک خوف وسوسہ وہم رہتا ہے. کوئی اونچی آواز سے بول لے تو اس سے نا ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی فیس کرنا سچویشن کو دن بدن, اور اس سے میرے جو شوہر ہیں وہ شدید ناراض ہوتے ہیں, اور ہمت جو ہے نا بزدلی میرے اندر آتی جا رہی ہے. یعنی میں بالکل بھی بہادر عورت نہیں ہوں, جس کی وجہ سے مجھے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کوئی وظیفہ جو میرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو, تھوڑی میرے اندر مضبوطی پیدا کرے. انشاءاللہ. اچھا مجھے بہن فرمائیے گا کہ یہ آغاز سے ایسا ہے کہ ابھی کوئی ایسا معاملہ شروع ہوا ہے؟ یہ مجھے وراثتی ہے. میری والدہ بھی بہت بزرگ خاتون تھی. یہ ہے بچپن سے ہی میرے ساتھ, بہت چھوٹی عمر میں کوئی اونچی آواز سے بولتا تھا. لیکن اب یہ معاملہ 47 سال میری عمر ہو گئی ہے, اور اب تو یہ جیسے کوئی بیماری نہیں بن گیا کہ میرے سارے بہن بھائی مضبوط اور صاحب کے مالک ہیں, لیکن نہیں, میں بس ڈر جاتی ہوں. پھر وظائف پہ وظائف, اور لیکن نہیں مجھ سے پھر نہ وہ میرے اندر بہادری نہیں آتی, حالانکہ میں ایک پڑھی لکھی پروفیسر خاتون ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نشانی فرمائیں. جی بہت شکریہ. مسز کاشف صاحبہ اکاڑا سے ہمارے ساتھ موجود تھی. شیخ محترم, یہ جو ہماری بہن نے معاملہ بتایا ہے یہ جنرلی بہت زیادہ اس وقت ہے. کئی لوگ تو اس کا ذکر نہیں کرتے اس ڈر سے کہ مجھے کہ یہ نہ کہہ دیں پتہ نہیں تم بھاگ لو. مطلب فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس کا ذکر نہیں کرتے. یہ نارمل ہے اس سوسائٹی میں, تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. فرمائیے گا اس حوالے سے. ہاں جی, یہ بعض لوگوں کو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جو ہماری بہن ہے انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ ذکر اذکار وہ کرتی ہیں جی, اور انشاءاللہ اس ذکر اور اذکار کا فائدہ بھی ہو رہا ہے اور ہوگا بھی. اس کو مزید لازم پکڑے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ نا یعنی جو اذکار ہیں خاص اذکار درود شریف بھی پڑھتے جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بھی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا, یہ بھی. اور اسی طرح ان کو تھوڑا سا چاہیے کہ وہ ایکسرسائز جو ہے نا مشق اور ایکسرسائز, تھوڑی سی ورزش واک جو ہے نا ایک محفوظ جگہ میں جس طرح کرتے ہیں لوگ, اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے, اپنے اعصاب کو مضبوط بنانے کے لیے, پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے جو ورزشیں ہوتی ہیں نا اس چیز کو بھی یہ حاصل کریں. اور باقاعدہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, اس فن کے جو ماہرین ہوتے ہیں, ان سے بھی وہ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. لیکن میرا جو تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے, یہ جو ورزش ہے اس کے لیے نا یہ بہت زبردست ہے. اور تھوڑا دوڑ ہے اور اسی طرح یعنی جسمانی ورزش اس کے لیے بہت زبردست ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شیخ مفتی عبد الرحمان انور صاحب, شیخ محترم فرمائیے اس حوالے سے. ہمارے ایک دوست تھے جی, خیر انہوں نے تو بتایا کہ ان کو ایک وراثتی مسئلہ ہے. ہاں جی, تو ان کو وراثتی تو نہیں تھا لیکن طاری ہو گیا تھا. ان کی زندگی میں کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آ گیا کہ جس کا انہوں نے بڑا ایک اثر لیا, اور وہ اسی سچویشن میں چلے گئے. تو ہم ان کو ملنے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں باہر نہیں نکل سکتا, مجھے ڈر لگتا ہے, میری زبان خشک ہو جاتی ہے, میں کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ ہم نے ان کو اس حالت میں چھوڑنا نہیں ہے. ہم نہ ان کے گھر میں جاتے تھے, ان کے بچوں سے بھی کہتے تھے, اپنے دوستوں سے کہتے تھے یار ان کو باہر نکالو. جیسا کہ شیخ نے فرمایا نا کوئی ایکسرسائز کریں, ہم نے کہا یار ان کو باہر نکالو, لوگوں کو یہ فیس کریں, لوگوں کو یہ دیکھیں, سیر ورزش کریں. اب الحمدللہ دوبارہ وہ اپنے پاؤں میں کھڑے ہو گئے ہیں اور دوبارہ اپنا اچھا خاصا بزنس کر رہے ہیں. الحمدللہ. شیخ یہاں تک آنے میں کیا چیز جو تھی جو کارآمد ثابت ہوئی ان کے لیے؟ یہ کہ مسلسل ان سے رابطہ, ان کو یہ نہیں کہ ان کو ڈسہارڈ نہیں کیا یا ان کی کمزوری نہیں بتائی کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے, باہر کیوں نہیں نکلتے. ان کو بتایا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ جیت سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بڑا اسٹیمنا رکھا ہوا ہے انسان کے اندر. اللہ نے انسان کو
اتنا کمزور نہیں پیدا کیا ہوا کہ انسان کسی کی اونچی آواز سے دبک کے بیٹھ جائے یا بچے کی بیماری سے دبک کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, وہ سیرت الصحابیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو پڑھیں کہ کیسے کیسے واقعات کو انہوں نے فیس کیے. ہاں ٹھیک ہے, تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایک تو نا تقدیر پہ مضبوط ایمان سب سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں یا خود اپنے بارے میں ایک وہ چیز امیجن کر کے نا پریشان ہوتا رہتا ہے, وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے جو پتہ نہیں ہونی ہے نہیں ہونی, کہ اگر ایسا ہو گیا تو, اگر یہ ہو گیا میرے بچے کو, اگر یہ ہو گیا, جو ہونا ہے وہ ہو ہی جانا ہے. وہ سوچنے سے وہ کام رک نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بلا وجہ کی پریشانی ہے جس کو ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور مسلط کر لیتے ہیں. یہ معاملات اللہ کے سپرد کریں, تقدیر پہ مضبوط ایمان رکھیں. اور اسی طرح میں کہوں گا کہ وہ سورہ کہف, اچھا, اس کی چند آیات ہیں بالخصوص جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ جائے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. مطلب وہ بھی اپنی قوم کو انہوں نے چھوڑا, بستی کو چھوڑا, توحید کو اپنا کے غار میں پناہ گزین ہو گئے, اور وہ بڑا ایک ہولناک منظر تھا جب وہ غار میں گئے ہیں. تو مطلب ان آیات کی تلاوت کریں, اس واقعے کو ریپیٹڈ بار بار پڑھیں, انشاءاللہ اس سے بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ. شیخ تھینک یو سو مچ, آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیا, اور ہماری بہن آپ کے ہسبینڈ ہیں, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے ہسبینڈ بھی اس بات پہ غصہ کرتے ہیں. یہاں پر آپ کی بات مجھے یاد, ان کی کاؤنسلنگ کریں نا, کاؤنسلنگ کرنی ہے. ڈانٹنے سے وہ ڈر جائیں گی وہ کہ میرا خاوند بھی وہ جیسا میں سوچتی ہوں کہ خاوند بھی ڈانٹ رہا ہے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتی ہے یار میں ٹھیک سوچ رہی تھی. ہاں بالکل, ٹھیک ہے, وہ کاؤنسلنگ کریں. خاوند کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ روٹی پانی لا کے دے دیں. اگر آپ کی بیوی کے اندر, زوجہ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پیار سے سمجھائیں اس کو کہ یار میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارا خاوند ہوں, میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوا ہوں, میں تمہیں مضبوطی دوں گا. کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی ان کو باہر اگر اللہ نے گنجائش دی ہوئی ہے, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں, کبھی کھانے پینے چلے جائیں, کبھی ان کو سیر و تفریح کے لیے لے جائیں, ایسے ان کو کاؤنسلنگ کے ذریعے ایک مضبوط ذہن عطا کریں انشاءاللہ. یہ نہیں کہ ان کو ڈراتے رہیں ورنہ تو پھر وہ. شیخ تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. دونوں مفتیان کرام میں الحمدللہ بہت اچھی تجویز دیا, اور ماشاءاللہ وظیفہ بھی اچھا تھا. لائیو کالر کے بعد شیخ اس سوال کو مزید میں نہ چاہوں گا تاکہ اور زیادہ الیبوریٹ ہو سکے, بہت سے لوگ کے معاملات ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے. عمیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. مفتی صاحب سب کیسے ہیں, خیریت سے؟ جی ماشاءاللہ سب خیریت سے ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اچھا, جی جی بہت پرانے, ہاں جی, ہاں جی ماشاءاللہ, ہاں جی رمضان کے اندر بھی, ہاں جی الحمدللہ مفتی صاحب پہچان لیتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ فرمائیے. یہ مقصد سوال ہے کہ جو نماز کے ٹائم پر آگے سترہ بنایا جاتا ہے, جی اس کے متعلق ایک سوال ہے کہ اگر سترہ ہم نے ایسا بنایا کہ کپڑا ہے, مثال کپڑا کوئی پڑتا ہے ہم نے آگے لٹکا دیا, ٹھیک ہے, سترہ بنانے کے لیے, تو یہ ٹھیک ہوگا, یہ کافی ہوگا؟ اچھا اگر سترہ اگر ہم ایسی چیز کا بناتے ہیں, یعنی کہ اس کی چوڑائی کم ہے, مثال کے طور پر اگر پانی کی کوئی بوتل یا کین ہم نے آگے رکھ دیا, ٹھیک ہے, تو وہ دیکھیں مسئلے سے تو اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے کین کی, تو اتنی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے, اونچائی کتنی ہونی چاہیے, اگر چھوٹی سے چھوٹی ہم رکھیں تو کتنی چھوٹی ہونی چاہیے, کتنی کم چوڑی ہونی چاہیے, یہ پوچھنا. اچھا جی ٹھیک ہے. محمد عمیر صاحب ماشاءاللہ آپ کال کرتے رہتے ہیں, گاہے بغیر شکریہ کال کرنے کے لیے. اور الحمدللہ لائیو کالر جتنے بھی شامل ہوتے ہیں مفتیان کرام الحمدللہ آپ کی قدر کرتے ہیں. قدر یہی ہے کہ آپ کو یاد رکھتے ہیں الحمدللہ شیخ, اور اسی طرح ماشاءاللہ دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں. شیخ فرمائیے گا. بات یہ ہے کہ سترہ جو ہے اس کی جو مقدار حدیث میں آئی ہے وہ ایک ذراع یا تقریباً ایک ذراع. ایک ذراع کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ. پھر اہل علم نے جو فٹ کے اعتبار سے اس کا بتا دیا ہے 1.5 فٹ. اچھا یعنی 1.5 فٹ سترہ جو ہے وہ مؤخرۃ الرحل اس کو کہتے ہیں نا. تو مؤخرۃ الرحل جو اونٹ کے کجاوے کے پیچھے جو لکڑی کھڑی ہوتی ہے اور جو بندہ بیٹھتا ہے اس کو ٹیک لگاتا ہے, اس کو مؤخرۃ الرحل کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بمقدار, اس کی جو مقدار ہے لمبائی کے لحاظ سے وہ 1.5 فٹ ہے, اور کم از کم 1 فٹ ہو, یہ بھی سترہ کافی ہے. تو فٹ تا 1.5 فٹ, 1.5 فٹ ہو تو یہ اونچائی کے لحاظ سے بالکل بہتر ہے. اچھا, اور اس کی جو ہے چوڑائی کتنی ہو؟ چوڑائی اتنی ہو کہ بندے کو نظر آ جائے کہ یہ سترہ ہے. ٹھیک ہے. گزرنے والوں کو بھی نظر آ جائے کہ یہ سترہ ہے, اور ان کو بھی نظر آ جائے کہ یہ سترہ ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کین جتنا چوڑا ہو یہ سترہ, یا کوئی پتلا سا بھی ہو
ایک لکڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو برچی ہوتی تھی نا اس کو گاڑ لیتے تھے، برچی تیر کا جو، ہاں جی لکڑی لاٹھی اس کو گاڑ لیتے تھے، تو یہ سترہ یہ کافی ہے سر تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا یعنی کہ لمبائی کے لحاظ سے فٹ تا 1.5 فٹ، چوڑائی جو ہے نا جو آپ کو نظر آ جائے میسر ہو گئے، میسر، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی کہ کوئی پردہ اگر ہم لٹکا ہاں وہ بھی، ہاں تو پردہ اگر زمین کے ساتھ وہ لگ گیا ہے نا، جی یعنی لٹکا لیا آپ نے، بس ٹھیک ہے وہ سترہ ہو گیا ہے۔ اگر زمین سے اوپر ہے، اگر زمین کے اوپر ہے تو سترے کا عموماً جو مقصد ہو یہی ہوتا ہے کہ وہ زمین پر لگا ہوا ہو اور اس کے اس طرف لوگ آئیں جائیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی اچھا شیخ، عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ پردے سے الگ کیا ہوتا ہے، پردہ مساجد میں بھی کئی ہوتا ہے، پردہ لگا ہے لیکن نیچے سپیس ہوتی ہے، لیکن پیچھے نماز پڑھیں آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی حرج نہیں، صحیح۔ اچھا اگر پردہ لگا ہو ہاں جی صرف، ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ شیخ محترم فرمائیے گا اس بارے میں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، پردے کا مطلب یہ ہے نا کہ رکاوٹ، ہاں جی، ہاں جی، وہ آنے جانے والے کو رکاوٹ نظر آ رہی ہے جی تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح لمبائی چوڑائی کے بارے میں بھی شیخ نے بتا دیا ہے کہ مثلا مؤخرۃ الرحل، جو اونٹ کی جو کاٹھی ہوتی ہے جو اوپر رکھی جاتی ہے نا، اس کے پیچھے جس پہ وہ سوار ایسی ٹیگ لگاتا ہے، جی تو وہ اتنی ہی ہوتی ہے، تو چڑھائی بھی اس کی کتنی ہوگی، ٹھیک ہے، تو چڑھائی بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برچی کا تذکرہ بھی ملتا ہے، لاٹھی کا تذکرہ بھی ملتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو بالکل ہی، نہ ہی ایسی کوئی چیز گاڑتا ہے، کسی نے سوئی تھوڑی گاڑنی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی نے کوئی سریا تھوڑی گاڑنا ہے، ایسے ہی ہے، کم از کم ایٹ لیسٹ مطلب وہ کوئی لکڑی اٹھا کے آگے رکھ لے گا یا کوئی پتھر اٹھا کے آگے رکھ لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو بھی ستھرا بنا لیتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس بائک ہے یا سائیکل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا عرض ہے، کوئی طول ہے، آپ اس کو بنا لیں ستھرا۔ ہاں بیسک تو یہ کہ آگے گزرنے والوں کو پریشانی، گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، رکاوٹ ہے۔ اور شیخ مسجد کے اندر جو ہے، یہ بھائی نے ایک شیخ محترم دونوں مفتیان کرام سے ہے کہ بوتل کا پوچھا ہے، وہ 1.5 لیٹر کی بوتل کتنی ہو سکتی ہے، وہ کم از کم اتنا تو اس کا یو کین سے فٹ کے قریب تقریباً 1 فٹ، تقریباً فٹ تو ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ اتنی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اور ایک اور شیخ فرمائیے گا، اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی بھی پھر چیز ہو، فار ایگزامپل اگر ٹیشو باکس ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، قریب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا مجھے اور مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ آگے سے کوئی گزر نہ جائے، تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہوں شیخ؟ بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ خط ہی کھینچ لے، لیکن وہ روایت ہیں ضعیف، ٹھیک ہے، کہ خط کھینچ لے یعنی کہ لکیر سے بنا لے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ کم از کم اتنا پتہ چل جائے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس طرف سے میں نے گزرنا ہے، اندر کی طرف سے میں نے نہیں گزرنا۔ اچھا بیسک مقصد یہ ہے، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم مفتی عبد الرحمن حافظ صاحب، شیخ وہ ہماری بہن جو تھا اسی سوال کو میں آگے بڑھاؤں گا، اس کی ایک ایکسٹرا جو اگلی فیز آ جاتی ہے شیخ، موت کا خوف آ جاتا ہے، اور میرے خیال میں دین اسلام سے جڑے بغیر تو یہ خوف ختم ہونے والا نہیں۔ شیخ اس پہ بات کریں گے، اجازت سے کالر ایڈ کر دیں، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ محمد احمد صاحب مرشد موجود ہے بہاول نگر سے۔ احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ مسئلہ ہے کہ آج کل جو ہے نا پردہ جو ہے فیشن بن گیا ہے، یہ گھر پہ ہماری عورتیں جاتی ہیں تو برقع جو ہے منہ پہ لٹکا لیتی ہیں، بازار میں جاتی ہے اٹھا لیتی ہیں، اور جب بازار سے واپس آتی ہے تو پھر برقع کر لیتی ہے۔ اس بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ پردہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا جی ٹھیک ہے محمد احمد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے کال کی، بہاول نگر سے مرشد موجود تھے شیخ محترم مفتی عبد الرحمن حافظ صاحب، فرمائیے گا اس بارے میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو حجاب انہوں نے پہنا ہوا ہے یا کوئی چادر لی ہوئی ہے اوڑھنی یا برقع انہوں نے پہن رکھا ہے، تو بازار میں وہ کسی ایسی جگہ پر گئی ہیں جہاں پہ رش نہیں ہے یا کوئی مردوں کا اختلاط نہیں ہے، تو بس وقت مجبوری کی حالت میں وہ کر بھی لیں تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرنا کہ چلیں، جیسے نا بازار میں جب بندہ جاتا ہے نا، تو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بدترین جگہیں بازار ہیں۔ جب انسان بازار میں جاتا ہے نا تو بس اوقات شوخی کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے، دیکھیں نا بندہ کہتا ہے وہ تھوڑا سا اوپن ہو جائیں یار، گھر بھی یہی کام ہے، یہاں بھی یہی کام ہے، اس میں مرد بھی آ رہے ہیں، مرد بھی دونوں، کیونکہ مستی کرنے کو آپ لڑکوں کو دیکھ لیں ایسے ہی کہ وہ جائیں گے بائک لے کے جا رہے ہیں، نارمل جا رہے ہیں نا، وہ جہاں پہ تھوڑی سی گیدرنگ دیکھیں گے نا، وہ ساتھ ہی جراثیم نا اندر سے ان کو وہ کہتے ہیں یا کچھ کرو بائک کے ساتھ، ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر تو اس طرح کی کوئی تیزی ذہن میں آ رہی ہے، کوئی شوخی مارنے والا تصور ذہن میں آ رہا ہے، تو یہ شوخی نہیں ایسے کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، خواتین چلی جاتی ہیں بازار میں، وہاں پہ طبیعت خراب ہے، طبیعت خراب ہے،
یا کچھ کھانے پینے کو جل کر رہا ہے وہ الگ خیر سیپریٹ پارٹیشن بھی ہو جاتی ہے, کیبن وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہاں پہ تو ظاہر بات ہے الحمدللہ پاکستان معاشرہ ایسا یہاں پر ہے. ہاں کوئی مسئلہ والی بات نہیں. یا بس میں سفر کر رہی ہے جی تو زیادہ ان کے سفر لمبا ہے, وہاں بھی زیادہ ہر بندہ ایک اپنی مصروفیت میں ہوتا ہے, بالکل تو وہاں پہ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو ایسی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن قصدن اور عمدن بالکل ہی پردے سے بے اعتنائی کرنا اور بے رغبتی کرنا, شہر میں جیسے ہی جائیں تو ویسے ہی وہ سب کچھ اٹھا لینا, جی تو یہ قطعاً درست نہیں ہے. یہ پردے کے منافی ہے اور پردے کی لاجک کے منافی ہے اور پردے کا جو فلسفہ ہے اس کے منافی ہے. ٹھیک ہے. شیخ مفتی عبدالولی خان سے بڑا حساس ٹاپک ہے شیخ, اس حوالے سے آپ سے بھی رہنمائی چاہوں گا. ہمارے بھائی نے پوچھا کہ عورتیں برقع یا چادر اوڑھ کے جاتی ہیں, جی تو ان کو چاہیے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہ خاتون جا رہی ہے, کم از کم برقع انہوں نے پہنا ہوا ہے, جسم چھپا ہوا ہے, جی بالکل, اور جسم کے اعضاء نہیں ظاہر ہو رہے, جو قمیض شلوار ہے وہ بھی چھپی ہوئی ہے. جی بالکل, تو الحمدللہ ہے اس حالت پر بھی کہ ہماری خواتین اگر ضرورت اور حاجت کے تحت بازار جاتی ہے تو وہ برقع پہن کے جاتی ہے یا بڑی چادر پہن کے جاتی ہے. ایسے ہی بعض خواتین کا حال تو آپ کو معلوم ہے. اچھا رہ گئی بات یہ کہ چہرہ, وہ کہتے ہیں چہرہ ننگا کر لیتی ہے, تو چہرے کے ننگا کرنے میں جس طرح کہ شیخ صاحب نے فرمایا بعض حالات ہوتے ہیں, بعض اوقات عورت تنگی محسوس کر رہی ہوتی ہے, گرمی ہے اور اس طرح گھٹن محسوس کر رہی ہوتی ہے, اگر اس نے اپنا چہرہ تھوڑا سا ظاہر کر دیا تو اس میں وہ شدت نہیں ہے جو بالوں کو ظاہر کرنے میں ہے, جو بازوؤں کو ظاہر کرنے میں ہے, پنڈلیوں کو ظاہر کرنے میں ہے, گلے کو ظاہر کرنے میں ہے, وہ شدت اس میں نہیں ہے اور اس کے اندر آسانی ہے, کوئی زیادہ سختی نہیں ہے. اچھا شیخ, اس میں انہوں نے ایک پوائنٹ بتایا ہے فیشن. ایک ہے کہ کوئی معاملہ جیسے آپ نے فرمایا ہے ایک فیشن کے طور پر بھی کیا جاتا ہے, یا تو آپ کریں یا نہ کریں, جیسے کہ انہوں نے وہ اپنا ایک پوائنٹ رکھ رہے تھے, پوائنٹ آف ویو غلط درست اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. وہ پوائنٹ آف ویو یہ رکھ رہے تھے گھر سے نکلتے ہیں پردہ کیے, باہر جا کر عموماً اتار دیا جاتا ہے, پھر جیسے گھر کے قریب آتے ہیں دوبارہ کر لیا جاتا ہے. یہ تو نادرست عمل ہے. جی اگر ایک خاتون نے چہرے کا پردہ کرنا ہے تو پھر اپنے محلے میں اپنے جاننے والوں سے بھی وہ پردہ کرے, جی, اور باہر جا کے بازار میں جائے جو نہ جاننے والے لوگ ہیں ان سے بھی وہ پردہ کرے. یعنی یہ نہیں ہے کہ پردہ جاننے والوں سے تو ہے, اپنے محلے والوں سے تو ہے, اور بازار میں جو لوگ نہیں جانتے کہ یہ خاتون کون ہے, کس کی بیوی ہے, کس کی بیٹی ہے, تو یہاں پر کام آزاد ہے, یہ تو پھر درست نہیں. بالکل ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. شیخ محترم اس حوالے سے آپ کی جانب بھی آؤں گا. دیکھیں کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو واقعہ افک ہے سورہ نور میں بیان ہوا ہے. اچھا, کہ وہ ام المؤمنین ہیں اور صحابہ کا دور ہے, تو وہ فرماتی ہیں کہ جب قافلہ چلا گیا تو میں ادھر انتظار میں بیٹھ گئی, تو میرے چہرے سے نا وہ کپڑا چادر ہٹ گئی تھی. اچھا ٹھیک, مطلب نیند آ گئی تھی نا, نیند ساری ہو گئی تھی. تو جیسے ہی وہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے تعجب کے مارے دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو فرماتی ہیں کہ فوراً میں نے ان کو دیکھ کے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا. ٹھیک ہے, اب حالانکہ وہ بازار بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, اکیلے صحابی تھے, لیکن پھر بھی شرم اور حیا کا تقاضا کیا ہے, جو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ان کو دیکھ کے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. تو بازار میں ایک مرد نہیں ہوتے, 1000 مرد ہوتے ہیں. اگر آپ یہ دھوکہ کسی کو خواتین دے رہی ہیں کہ گھر والے سمجھے پردہ کر کے گئی تھی اور دوبارہ پردے میں آ گئی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ سے تو نہیں آپ چھپا سکتی. تو لہٰذا جہاں پردہ بنتا ہے وہاں پہ کرنا چاہیے. جو ہم نے مجبوریاں بتائی ہیں, عذر بتائے ہیں, وہ عذر پیش آ جائیں تو الگ مسئلہ ہے, لیکن نارمل حالات میں, عام حالات میں پردہ لازم ہے, ضروری ہے, اس کو اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. ناظرین کرام, انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں پر ایک وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک ریمائنڈر ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. طریقہ بہت آسان ہے, اسکرین پہ آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000, یعنی 0421170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, لائیو لنک جوائن کیجیے, پیغام ٹی وی لائیو آپ سرچ کیجیے, اور لائیو لنک کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات انشاءاللہ لائیو سٹریم میں ہی مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر ہے, نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. آپ ماشاءاللہ لائیو کال کریں, انشاءاللہ مفتیان کرام موجود ہیں,
دنیا کی کسی کونے میں موجود ہیں، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ شیخ محترم آپ کی جانب بڑھیں گے۔ شیخ وہ پہلے سوال کو یہ بڑھانا چاہوں گا، ہماری بہن کا جو سوال تھا وہ انکمپلیٹ تھا، ان کا تو جواب انہوں نے دے دیا تھا کہ موت کا خوف، اس کا ایک یہ اسپیکٹ موجود ہے کہ جو لوگ انزائٹی کے پیشنٹ ہوتے ہیں، انزائٹی کی وجہ سے انہیں ایک خوف رہتا ہے موت کے والے سے کچھ ہو جائے گا، اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ ایک تو میڈیکلی علاج ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے کہیں نہ کہیں ول پاور کو کیسے ہم بوسٹ کر سکتے ہیں، خود کو سنبھال کیسے سکتے ہیں؟ دین نے ہمیں اس بارے میں کیا شرعی رہنمائی دی ہے؟ جیسا کہ شیخ صاحب نے پہلے بھی فرما دیا کہ تقدیر پر ایمان جو ہے جی یہ انسان کو بہت قوی کر دیتا ہے، مضبوط بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب بندے کا یہ ایمان ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی شخص مجھے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، اور جب یہ عقیدہ بندے کا بن جائے اور جو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ پہنچ کے رہے گا اور جو نہیں لکھا ہوا وہ نہیں پہنچے گا۔ جی بالکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا کہ اے لڑکے، اے نوجوان، یہ بات جان لو، اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور آپ کو نفع دینا چاہیں، جی اگر اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو وہ آپ کو نفع نہیں دے سکتے۔ بے شک، اسی طرح اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اگر اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا بے شک سکتے۔ شیخ صحیح۔ اور یہ ایک قاعدہ اور قانون ہے، جب بندے کا ایمان ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، تقدیر پر، تو پھر یہ چیز جو ہے نا آپ اضطراب کہیں، انزائٹی کہیں، پریشانی، خوف کہیں، پھر یہ خوف ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نا دین سے جڑا رہے، نمازوں کی پابندی ہے، تلاوت کلام اللہ ہے اور ذکر اذکار ہے، اس سے بندے کو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ ذکر کرنا ان کے لیے ایسے ہوتا تھا جیسے کہ ناشتہ کرنا، اگر وہ ذکر نہ کرتے تو یہ ایسے ہوتے جیسے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور بندے نے ناشتہ نہ کیا اور سارا دن کام اس کر رہا ہے، ظہر تک اس نے کام کرنا ہے تو پھر کمزور پڑ جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو وہ ذکر ان کے لیے ایسے ہوتا تھا، یعنی مقوی اور طاقتور چیز کہ اس سے ان کو طاقت حاصل ہو جاتی تھی۔ مومن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ ذکر سے، تلاوت اللہ کا جو کلام ہے، کلام اللہ، یہ بہت اعلیٰ ذکر ہے، تو اس کی تلاوت سے بندے کو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ شیخ کوئی ایسا وظیفہ ہے، دعا ہے جو اضطراب کے وقت پڑھی جائے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اضطراب، پریشانی، ٹینشن، اچانک سے خوف آ جائے، اس میں کون سی دعا آپ نے پڑھنی ہے؟ وہ ایک مشہور دعا ہے نا، جب بندہ پریشان ہو تو کہے اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ اضطراب اور پریشانی کے وقت بندہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اس کو پریشانی نہیں رہے گی۔ ایک اور دعا بھی ہے، اگر کسی سے خوف ہو نا کہ یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا تو پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو یہ اس سے بھی زبردست نا سکون ملتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس سے بھی بندے کو بہت سکون ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ آپ نے ماشاءاللہ جو ہے کافی دعائیں الحمدللہ میں بتا رہی ہیں انشاءاللہ۔ شیخ محترم مفتی عبدالرحمن انور صاحب، شیخ میں ایک اس والے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے عام طور پر امیج، اللہ تعالیٰ کی جو امیج ہم نے کریٹ کی ہے، موت کا خوف کیوں آئے گا جب ہمیں یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کس کے پاس جانا ہے، موت کا خوف ہے۔ تو شیخ کہیں نہ کہیں یہاں پر بھی ہم لیک کرتے ہیں، مس انفارمیشن یا کسی آپ کہہ لیں کہ بس خوف ہی خوف، اللہ تعالیٰ کی امیج کریٹ کر دی جائے صرف خوف سے ریلیٹڈ، کہیں اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، ہم موو کر سکتے ہیں وہ سوچ کو، تھنکنگ پروسیس کو کہ اس طرف آ جائے اور انسان ریلیکس ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت تو بے مثال ہے، بے نظیر محبت ہے، بے مثال محبت ہے۔ لوگ تو بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ، 60 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ تو اس کی محبت کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے، نہ یہ روایت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے بہت سارے حصے میں سے تھوڑا سا حصہ دنیا میں نازل فرمایا. اللہ اکبر. فرمایا کہ اس حصے کی ایک مثال اور ایک مظہر کہ ایک جانور اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے پاؤں تلے نہیں رونتا, شفقت سے اپنا پاؤں اوپر اٹھا لیتا ہے, یہ بھی اس کی محبت کا ایک مظہر ہے. پرندوں میں آپ محبت دیکھتے ہیں, جانوروں میں آپ محبت دیکھتے ہیں, بے شک. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک حصہ ہے, چھوٹا سا, ادنا سا. ٹھیک ہے. تو اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یعنی دنیا ان کو کیسے مارنے پہ تلی ہوئی تھی, فرعون وقت ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا تھا, تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بچت کا سامان ہی ایسا کر دیا, فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, موسیٰ میں نے تمہارے اوپر محبت نچھاور کر دی, محبت نے چھڑک دی کہ یعنی کہ تمہیں خوبصورتی ایسا بنا دیا, یا تمہیں اپنی محبت ایسی عطا فرما دی کہ جو تمہیں دیکھتا تھا اس کا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اس بچے کو کیسے میں ماروں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا منظر دیکھنا ہو تو جنت دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کی, بلکہ میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے نا, اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کلی طور پہ ادراک انسان نہیں کر سکتا, لیکن جتنا علم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس علم کی روشنی میں اگر انسان اللہ کو سمجھنا چاہے نا تو انسان دنیا کا بہادر ترین شخص بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات. جی اچھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن ہی قرآن میں کروایا ہے, الحمدللہ رب العالمین. الحمد تعریف ہے, رب کتنا پیارا لفظ ہے, رب بہت پیارا لفظ ہے, جو تمہارا آقا ہے, تمہارا مالک ہے. العالمین تم پورے جہانوں کا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ دیکھ لیں. الودود ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ چاہت کرنے والا, ود سے ہیں, واو دال دال, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ الایمان بین الخوف والرجاء, کہ ایمان جو ہے وہ دو کیفیتوں کے درمیان چیز کا نام ہے کہ خوف بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو. جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے خوف اور اللہ تعالیٰ سے امید کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ پوری دنیا کو معاف کر دیا گیا سوائے ایک بندے کے, تو مجھے خوف اتنا ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں. اور مجھے اللہ سے امید کا میرا یہ عالم ہے کہ یہ ہونا کہ پوری دنیا جو ہے وہ پکڑ لی گئی ہے اور ایک کو چھوڑ دیا گیا, تو مجھے اللہ پہ امید اتنی کو میں ہوں گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرنے والی ہستی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب نے وہ تیار کیا ہوا ہے کہ جو دیکھنا سننا دور کی بات ہے, تمہارے دل پہ کبھی خیال بھی نہیں گزرا ہوگا, رب نے وہ تیار کیا ہوا ہے. جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا کہ جنات تجری من تحتها الانہار, کہ میں نے تمہارے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جسے نہریں بہہ رہی ہیں. تو یہ نہیں کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے. الحمدللہ. فرمایا کہ لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. لوگوں اگر میں کسی کو خلت کا درجہ دینا چاہتا, یعنی کہ ایک ہوتا ہے محبت کا آخری لیول اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ہوتا, میں وہ ابو بکر کو دیتا, لیکن میں وہ اس درجے کی محبت میری اللہ کے ساتھ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کا وقت قریب آیا, اطباء معائنے کے لیے آئے, دودھ پلایا گیا, وہ آنتوں سے نکل گیا, تو وہ کہنے لگے بس طبیب نے چیک کر لیا مجھے. اور طبیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہنسی لے رہے تھے کہ اب جو حالت ہے وہ طبیب نے بس چیک اپ کر لیا ہے, بس اب اللہ کی طرف. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم بہت شکریہ. ناظرین کرام, اس جو سوال تھا خاص, اس کی ضرورت تھی, معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں, معاملات دیکھتے ہیں, اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. دیٹس وائی اس کو ہم نے یو کین سے اتنا ڈریگ کیا. یہاں پہ سوال کا الیبوریٹ بہت اچھے طریقے سے کیا. کالر ہمارے ساتھ لائیو. جی جی شیخ. کہ آپ نے ذکر کیا کہ موت کا خوف, مرنے کا خوف. مرنا تو پتہ نہیں اس نے کب ہے, ہاں, لیکن وہ موت کے خوف سے روزانہ مر رہا ہے. ہر وقت, ہر سیکنڈ, روز کی موت ہے. اللہ, ہر روز کی موت ہے نا, روز روز کا مرنا اسے کہتے ہیں. سر روز روز بھی نہیں, پھر یہ بات سیکنڈز منٹس پہ چلی جاتی ہے. لمحے لمحے پہ مرنا, کڑ کڑ کے مرنا, نہ اس کی گروتھ ہو سکتی ہے, اس کا ذہن بونا رہ جاتا ہے, بالکل بالکل چھوٹا رہ جاتا ہے, آنکھیں دنس جاتی ہیں اندر, بالکل, اور نہ اس کو کھایا پیا لگتا ہے. کہ خوف کی یہ سارا آفٹر ایفیکٹس ہیں. بالکل ایسے. سر جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. مفتیان کرام, لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. یار محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, میاں والی سے. یار محمد صاحب کیسے ہیں آپ؟
जी जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी साहब, मैं लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब, पहचान को ग़ालिबन कॉलर ड्रॉप हो चुके हैं, कोई डिस्ट्रक्शन थी, कोई इशू आ रहा था। दोबारा कोशिश करते हैं रब्ता करने की आपसे। शेख मुहतरम मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख सवालात की जानिब बढ़ेंगे। पूछा ये गया है कि मेरा निकाह मेरे मामू ने करा दिया था जबकि मेरे हकीकी वालिद मौजूद थे, तो क्या ये निकाह होगा या नहीं? जी, अगर वालिद मोहतरम ने मामू को इजाज़त दे दी थी और मामू वकील बने थे इनके वालिद की तरफ से, तो बिल्कुल निकाह सही। अच्छा शेख, जी जी, इसका एक और तरीका अगर शायद जो मामू का है ना, ग़ालिबन उनकी वालिदा इधर ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ख़त्म हो गया रिश्ता मामला, ये भी एक मामला हो सकता है। हाँ, एक सूरत तो ये है ना, वो मैं बताने लगा हूँ फरमाइए कि असल जो वली है वो तो बाप है, बेशक वो तलाक हो गई है, निकाह कायम है, जो भी सूरत है। जब ये लड़की उसकी बेटी है और उसके नुतफ़े से पैदा हुई है, अब ये लड़की जो है ना, निकाह का जो वली है वो उसका बाप ही है जी। वो इस शहर में है, वो दूसरे शहर में है, उससे इजाज़त तलब की जाए, इजाज़त ले ली जाए, फिर उसका निकाह पढ़ा दिया जाए जिसके साथ भी पढ़ाना है और जिसके साथ वालिद साहब इजाज़त दे दें जी। और अगर सूरत ये बने कि वालिद मौजूद है, वो इस शहर में है या किसी दूसरे शहर में है, उसका पता भी मालूम है, लेकिन उससे पूछा नहीं गया और किसी और वली से भी नहीं पूछा गया और मामू ने उसका निकाह पढ़ा दिया या मामू ने उसका निकाह कर दिया, ये जो सूरत है ना, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है। मामू किसी भी सूरत में वली नहीं बन सकता। ठीक है। वली कौन बनता है? वली बनता है वालिद और उसके जो लड़की के जो असबा रिश्तेदार होते हैं ना, यानी वालिद ददियाल से, ददियाल से, जी जी बिल्कुल, हाँ जी, वालिद की तरफ, लड़की के जो ददियाल है, हाँ जी बिल्कुल, उसकी तरफ से, यानी वालिद है जी, भाई हैं, चाचे हैं और हत्ता के चाचे के बेटे हैं, ये जो असबा रिश्तेदार होते हैं जी, ना, जी, जी, इनका हक मुकद्दम है। ठीक है, ओके शेख। अच्छा शेख मुफ्ती अब्दुल रहमान अनवर साहब, शेख इस हवाले से शेख मोहतरम की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बेटियों को पूछते नहीं हैं, लाइफ टाइम नहीं पूछते, कोई मामला है, तलाक हो गई है, किसी भी सूरत में कोई भी मामला बना वटेवर, लेकिन वो अपनी बेटी को पूछते ही नहीं उसके बाद, तो शेख इस सूरत में वली अपनी वलायत खो देगा या नहीं, ये आपने एलेबरेट कर दोबारा पूछिएगा। शेख एक हवाला है, शेख ने फरमाया कि वलायत तो वली वालिद ही है, अब तलाक हो चुकी है, खातून की आगे शादी हो चुकी है, वो बच्ची अपनी नाना नानी के पास रह रही है, अब वालिद ना मिलने आता है, वालिद उसके जैसे कहते हैं ना ला ताल्लुकी ही हो जाए, तो इस सूरत में क्या वालिद फिर भी स्टिल वलायत का हकदार है या नहीं? देखिए, शरीयत ने इस इंसान को एक अथॉरिटी दी, बतौर मिसाल आप मुझे एक अथॉरिटी सौंप देते हैं, जी बिल्कुल, एक ओहदा मुझे सौंप देते हैं जी, तो फिर मेरी एक शर्म का या गैरत का या मरवत का तकाजा ये है कि मैं भी उन तकाज़ों पे पूरा उतरूँ, जी बिल्कुल, जो आपने मुझे सौंप रखे हैं जी। तो अल्लाह ताला ने जिसको विलायत का दर्जा अता किया हुआ है कि ये लड़की का वली है जी, उसका सरपरस्त है, अब सरपरस्त जो है उसको भी चाहिए कि जिस कुर्सी पे उसको शरीयत ने बिठाया है या जो अथॉरिटी उसको अल्लाह ने दी हुई है, जी जी, उसका वो लिहाज करें। बहरहाल अगली बात कि अगर औरत को तलाक हो जाती है तो फिर वो अपने मामलात की ज़िम्मेदार खुद ज़्यादा है, शायद ऐसा ही है ना, यानी वो जो है ना इजाज़त वो है बाकिरा औरत से, मतलब वो जो कंवारी है, जो शोहर दीदा खातून होती है ना जी, वो अल अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलियहा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो औरत जो शोहर दीदा हो, यानी कि बेवा हो गई, शोहर ने छोड़ दिया या कोई और मसला बन गया, तो बहरहाल उसका शोहर नहीं है, फरमाया कि वो अपने मामलात को हैंडल करने की ज़्यादा इख्तियार वाली है, बिल्कुल, क्योंकि उसको तजर्बा हो चुका है, वो उस लाइफ से गुजर चुकी है। अब बेटी है एक खातून, वालिद की यहाँ बात हो रही है हमारे कि खातून की बेटी है, वो खातून की आगे की शादी हो गई लेकिन बेटी तो स्टिल मौजूद है नाना नानी के पास, अब उस बेटी की शादी होनी है, वालिद यहाँ पर राब्ते में नहीं है बेटी के, वहाँ पर कोई राब्ता नहीं, कोई मामला नहीं, अब उन्होंने बच्ची की शादी करनी है, वो नाना नानी के पास मौजूद है, अब उन्होंने शादी करनी है। अब इस सूरत में शेख ने फरमाया कि वलायत वालिद वली की इजाज़त है, अब वली ने पूरी ज़िंदगी पूछा नहीं या वो कता ताल्लुकी कर चुका है, तो इस सूरत में भी क्या उससे इजाज़त लेनी लाजमी है शेख वालिद से?
یعنی دادا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ والد نہیں، بیٹی کی بات کر رہے ہیں شیخ نہیں، ایک عورت تھی، اس کی شادی ہوئی، اب طلاق ہوگی، لیکن اس کی بیٹی تھی، اب اس عورت کی آگے کہیں اور شادی ہوگی، لیکن جو بیٹی تھی وہ اس وقت موجود ہے اپنی نانا اور نانی کے پاس. اب اس صورت میں بچی بڑی ہو گئی ہے، اب اس بندے نے، وہ جو اس کا والد تھا بیٹی کا، وہ کہیں اور، وہ بھی شادی کر چکا ہے، والدہ بھی شادی کر چکی ہیں، یا والدہ حیات نہیں ہے، تو اس صورت میں اب اس موقع پر وہ بچی بڑی ہو گئی. اب سر وہ ساری زندگی پلی بڑی ہے اپنے نانا نانی کے گھر، اب اس صورت میں کس کی ولایت چلے گی شیخ؟ اس میں خیر تو اسی کے اندر ہے کہ جو ولی جس کو شریعت نے اصل بنایا ہے نا، انہی کے ساتھ رابطے میں رہا جائے. اچھا ٹھیک ہے. یا انہی کے ساتھ نہیں تو پھر جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ چاچا ہے جی، تایا ہے، ٹھیک ہے، بھائی ہے، مطلب ان میں سے کوئی تو رابطے میں ہوگا نا، یعنی کہ ان کو درمیان میں ان کا ریفرنس ڈالیں اور والد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا انہی میں سے کسی کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ والی، کیونکہ جب اصل ایک چیز موجود نہیں ہے تو پھر اصل کا جو ریپلیسمنٹ شریعت نے دیا ہوا ہے نا، آپ وہ طریقہ الٹرنیٹ جو دیا ہوا ہے وہ طریقہ آپ اختیار کریں، جینون طریقہ جو ہے، مطلب وہ چچا کی صورت میں ہو، تایا کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں ہو، آپ ان لوگوں کو انشاءاللہ بیچ میں ڈالیں تو خیر ہوگی. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ والد کو منا لیں، والد کو لیں، وہ دوبارہ آپ کی سرپرستی پہ راضی ہو جائے اور حق ولایت استعمال کرے. ٹھیک ہے شیخ، اس حوالے سے میں چاہوں گا شیخ نے بھی جس کا جواب دیا ہے اس بارے میں بتائیے. ہاں بالکل صحیح فرمایا. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جب وہ موجود ہے، ہاں زندہ ہے جی، اب رابطہ نہیں، اگر اس کا رابطہ نہیں ہے تو انہوں نے کیوں رابطہ نہیں کیا؟ مقصد یہ ہے کہ جب وہ ولی ہے، شریعت نے اس کو ولی قرار دیا ہے تو یہ رابطہ کریں. ٹھیک ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی علیحدگی ہو جاتی ہے تو علیحدگی کے بعد نا جو عورت ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی اپنے بیٹوں کو ایسے سمجھاتی ہے کہ تمہارا جو باپ تھا نا وہ تو ظالم اور جابر اور کیا کیا، اور اگر بچے باپ کے پاس چلے جائیں پھر انہوں نے ان کی ماں کے بارے میں یہی بتانا ہے کہ وہ تو بڑی ظالم خاتون تھی، نافرمان تھی، یہ تھی اور وہ تھی، دونوں طرف سے اس طرح. لیکن شریعت کے جو اصول ہے وہ تو اٹل ہے، قائم ہے. ہاں ہے نہیں تو پھر السلطان ولی من لا ولی اللہ، یہ بڑی زبردست بات ہے. پھر جو سلطان ہے، حاکم ہے، قاضی، جج ہے، پھر ان کے پاس رجوع کر کے مسئلے کو. اگر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ہیں بھی ولی لیکن وہ کسی بھی راستے پہ آ نہیں رہے، والد بھی نہیں آ رہا، پھر عورت کو میرے خیال دے دینا چاہیے کہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے، حاکم وقت کے پاس جائے، وہ پھر کسی طرح بٹھا کے ان کا مسئلہ جو ہے اس کو. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. لائیو کالر ہیں جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشاد سمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. ارشاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ، آپ سنائیں سب ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا کرم. خاص فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے جناب، آج صبح ہم فجر کی نماز کے بعد ہمارے امام ہیں وہ سورہ رات کی تلاوت کی اور تفسیر میں بتا رہے تھے کہ ایک امام ہے ضحاک. اچھا. وہ ماں کے پیٹ میں 4 سال رہے ہیں، اس کے بعد پیدائش ہوئی ہے. اور امام مالک کا ایک حوالہ دیا انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد بھی ماں کے پیٹ میں بچہ رہ سکے کے بعد پیدا ہو سکتا ہے. مفتی مریض حساب سے سوال ہوا ہے، پوچھنا تھا کہ یہ غیر فطری بات انہوں نے کی ہے تو کیا یہ واقعہ ہے کوئی ایسا کوئی ضحاک امام کے بارے میں یا امام مالک نے کہا؟ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، بہت شکریہ. لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ فرمائیے گا ہمارے بھائی کا سوال. جی ہاں، اس طرح کے امام جو ضحاک ہیں، اچھا ضحاک، جی ان کے بارے میں ایسا ہی آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اتنے سال رہے پھر ان کی پیدائش ہوئی. اچھا. امام مالک رحمہ اللہ اور بہت سی دیگر ائمہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حمل کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 4 سال تک ہے، یعنی ایک بچہ 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. یہ امکان کے حد تک ہے. اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، بچے کا جو حمل ہے اور دودھ سے چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 ماہ ہے، یعنی 2.5 سال ہے. تو اب یہ جو ہے نا، اس سے بعض نے یہ کہا کہ کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت حمل 2 سال تک بھی ہو سکتا ہے. باہر صورت یہ واقعات تو موجود ہے اور یہ تاریخ کی کتابوں میں اور دین کی کتابوں میں ایسے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ضحاک متاخر ہیں، یعنی یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ نے بھی جو بتایا ہے
اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر یہ بتایا ہے. اور جی. اب بھی میں اس بھائی سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ گوگل سرچ کریں گے آج بھی وہ بتا دیں گے کہ ایسا ممکن ہے. یعنی طبعی طور پر تو بچہ ماں کے پیٹ میں یہ 9 ماہ تک رہتا ہے. 2-3 دن اوپر ہو جائیں, 4 دن اوپر ہو جائیں تو بہت کہتے ہیں مسائل ہیں. بعض اوقات 10 ماہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ امکان ہے. اور یہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں, اور اگر یہ سرچ کریں گے ان کو یہ جواب باقاعدہ مل جائے گا. چلے اس کے اوپر ہم بھی ریسرچ کریں گے, ہمارے لیے بالکل نیو بات ہے. شیخ اس بارے میں فرمائیے گا آپ بھی. یہ بات یہی ہے کہ اس میں کوئی باقاعدہ نص تو نہیں ہے, اچھا, یعنی کہ یہ 4 سال کی مدت کے بارے میں, بلکہ کچھ چیزیں ایک تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر بھی ہوتی ہیں کہ آج بھی اگر دیکھ لیا جائے, حالات و واقعات کو دیکھ لیا جائے, اور ایسے کیسز اگر موجود ہیں اور بالکل حقائق میں موجود ہیں تو پھر کہا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال کوئی نص تو نہیں ہے اس کی, جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ امام ضحاک رحمہ اللہ وہ مطلب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, بعد کے آدمی ہیں. تو بہرحال اگر کسی نے ایسا بیان کیا ہے تو وہ ایک تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, اور ایک حقیقت ہے جو اس نے دیکھی ہے. اگر آج بھی سرچ کرنے سے یا سائنس یا میڈیکلی طور پہ ایسا پروف ہے اور وہ بچہ اسی کا ہے, مطلب ایک اصل خاوند کا ہے, اصل باپ کا ہے, تو پھر ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے. چل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. شیخ یوٹیوب پہ کچھ سوالات ہیں لائیو لنک میں. جی, احد علی کے نام سے آئی ڈی ہیں, لکھتے ہیں جی اپنے گھر سے کتنے ڈسٹینس پر قصر نماز پڑھنی ہے, اور کون سی قصر کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی؟ جی, قصر نماز جو ہے یہ جو 4 رکعت والی نماز ہے نا, ظہر, عصر, عشاء, اچھا, ان کو قصر کر کے پڑھیں گے. قصر کی ڈیفینیشن شیخ ہمارے بہت سے لوگ نہیں جانتے. قصر کا مطلب ہے نا مختصر کر کے جی پڑھنا, بالکل, دوگانا پڑھنا. اوکے شیخ, 4 رکعت کو 2 کر کے پڑھیں گے اور بس. اوکے, مغرب کی جو نماز ہے 3 رکعت, وہ 3 رکعت ہی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. فرض جو فجر کی نماز ہے 2 رکعت فرض ہیں تو وہ 2 رکعت ہی ہے. اچھا, پھر جو سنتیں ہیں فجر کی سنتیں یہ تو لازماً ادا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں, حضر میں, جب بھی تھے سنتیں پڑھتے تھے. 2 فرض اور 2 سنتیں. 2 سنتیں. وطر بھی پڑھتے تھے. اوکے, رات کو اگر 2 پڑھی ہیں 1 وطر پڑھ. ہاں جی, وطر بھی لازماً پڑھتے تھے. اور جو باقی سنتیں ہیں تو ان کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ثابت نہیں. ایک بات ہو گئی. اچھا, کتنے فاصلے پہ بندہ قصر کرے گا؟ ڈسٹینس کیا ہے؟ تو یہ جو ہے نا عرف میں زیادہ اس کا جو ہے نا اعتبار اس کو ہوگا کہ عرف میں بندہ جب کسی کو مسافر سمجھے گا نا, یہ ہے مسافر, یہ ہے مسافت قصر. اچھا, اب جو ہے صحابہ کے زمانے میں اس کو مسافر کہہ سکتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے 3 فرسخ کے فاصلے پہ نکلتے تھے تو قصر کرتے تھے. 3 فرسخ کا مطلب کیا ہے؟ یہ 9 میل بنتے ہیں. 9 میل جو ہاشمی میل ہوتے ہیں, عربی میل ہوتے ہیں, تو ان کی مقدار بعض حضرات نے 21-22 کلومیٹر بتائی ہے. ٹھیک ہے, کہ جب بندہ اپنے شہر سے کوئی 20-22 کلومیٹر دور چلا جائے تو وہاں پر مسافر ہی شمار ہوگا. اور بالخصوص اس زمانے میں جب بندہ اتنا سفر کرتا ہے, یہ تقریباً 1 دن لگ جاتا ہے, تو 1 دن کے فاصلے پہ بندہ دور جائے تو مسافر ہی شمار ہوتا ہے. اور آج بھی ایسا ہی ہے, بندہ ایک علاقے سے جائے گا دوسرے علاقے میں, تو لاہور سے جب بندہ نکلے گا کسی دوسرے علاقے میں اور 20-22 کلومیٹر, یقیناً یہ مسافر ہے, لہذا یہ قصر کر سکتا ہے اپنے شہر کو چھوڑ کر 20 سے 22 کلومیٹر کے بعد. ٹھیک ہے, شیخ محترم فرمائیے گا اس بارے میں. جی, اس مسئلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے یہی فرمایا جو شیخ صاحب نے پہلے فرمایا نا, کہ جس کو آپ سوسائٹی میں, معاشرے میں جس کو آپ سفر کہتے ہیں, مسافر کہہ سکتے ہیں, تو 20 سے 22 کلومیٹر 20 سے 22 کلومیٹر کے بعد 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 20 سے 22 کلومی
اس مسافت پہ ڈسٹینس پہ آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. سب سے شارٹیسٹ جو اس کی ڈیفینیشن بیسیکلی آپ کے لیے قصر کی مطلب کہ آپ کے ڈسٹینس کی گنجائش کہاں تک ہے؟ سب سے شارٹیسٹ جو وے آپ نے یعنی وہ میں کہتا ہوں گنجائش وہ بندے کے ذہن میں ہے. طور مثال میں اپنے گاؤں سے نکلتا ہوں نا جی بالکل, تو میں ٹوبا جاتا ہوں. ٹوبا ہمارے گاؤں سے ہے 10 کلومیٹر 11 کلومیٹر. ٹھیک ہے. اب میں ٹوبا جانے کو ایک روٹین سمجھتا ہوں. مطلب میں نے کبھی نہیں کہا جی وہ میں بہت دور آ گیا جی میں سفر پہ ہوں جی مسافر. میں کہتا ہوں یار میں جی بس تھوڑا سا ٹوبا میں ابھی آیا, ابھی میں لاہور بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, اب نہیں میں کسی کو کہہ سکتا کہ یار میں جی لاہور آیا ہوں تھوڑا سا میں آیا بس ایسے ہی. بالکل بالکل. اب یہ میرے لیے ایک مطلب نارمل سفر نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس کنڈیشن میں جا کے آپ نارمل نہ رہیں, ٹھیک ہے, اب نارمل ہو جائیں اور آپ کو محسوس ہو کہ میں اپنے دیار سے اور گھر سے کو ذرا چلا گیا ہوں باہر, تو وہ سفر ہے. باقی جیسا کہ شیخ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یا ایک سفر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فراسخ پہ جا کے جو ہے وہ نماز قصر کی ہے, اور ڈسٹینس بتا دیا کہ وہ محتاط آپ کر لیں 18-19 کلومیٹر 20 کلومیٹر بنتا ہے. تو اگر آپ اپنے شہر سے اتنا آگے چلے گئے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو سفر کی سہولت دستیاب ہوگی. شیخ محترم اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, کراچی کی مثال لیں, بہت بڑا ہے کراچی میں کچھ دوست رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بھی آج تک پورا کراچی نہیں دیکھا. تو کراچی کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر جانا ایسی ہے جیسے یہاں سے ہم کوئی کم از کم 100 کلومیٹر کا سفر طے کریں. اب اس صورت میں شیخ بندہ تو آپ نے ایگزامپل دی تھک جائے اور چور ہو جاتا ہے, اب اس صورت میں کیا معاملہ ہے شیخ, اس کے اوپر قصر پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا, اس پہ ہمارا نا اختلاف ایسے ہوتا تھا اساتذہ کے ساتھ بھی, اور کراچی کی مثال ہی آتی تھی. اچھا جب تو کراچی اتنا پھیل چکا ہوگا کہ لگتا ہے کہ بندہ کسی دوسرے شہر ہی جا رہا ہے. شہر میں جی. اس لیے جنہوں نے شہر کو علت بنایا نا, شہر کو, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مثال لی 9 میل والی. ہاں جی, جو کہ حضرت شیخ صاحب نے بیان فرمائی ہے. اور جو ائمہ ہیں جنہوں نے سفر کو علت بنایا, مطلق سفر کو, اچھا, وہ کہتے ہیں شہر شور نہیں. اوکے, اصل جو تھکا دینے والی چیز ہوتی ہے انسان کو, یا جس سے انسان اجنبیت یا بیگانگی محسوس کرتا ہے نا, وہ ہے سفر. کہ اللہ نے فرمایا کہ اذا ضربتم فی الارض, جب تم زمین میں سفر کرو. اوکے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی مطلق سفر ہے. تو مطلق سفر آپ کو جہاں بھی صعوبت دے, آپ کو پریشانی لاحق ہو, آپ بے شک ان سٹی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ان سٹی کا مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ بندہ بالکل پپو بچہ بن جائے اور 3 کلومیٹر پہ قصر کر کے بندہ بیٹھ جائے میں تھک گیا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے. جیسے آج کل گرمی میں بندہ گئے جی, یا ہماری جو موجودہ نسل ہے قوت مدافعت نہیں ہے, قوت برداشت نہیں, بندہ 4 کلومیٹر پہ جا کے بیٹھ جائے جی میں نے یہاں قصر کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے مطلق سفر کو بھی علت بنایا نا, کہ بے شک وہ ان سٹی ہو یا آؤٹ آف سٹی ہو, اگر سٹی میں آپ کا سفر اتنا زیادہ ہوگا, جیسے کراچی کی آپ نے مثال دی, بہت پھیل چکا, اس کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے, تو اگر اتنا سفر وہاں بھی بن چکا ہے تو ان علماء کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اگر وہ آدمی وہاں پہ قصر کرتا ہے تو کوئی ایسا اس پہ کوئی فتویٰ نہیں داغنا چاہیے, اس کو گنجائش دینی چاہیے. ٹھیک ہے شیخ, فرمائیے گا لوگ اس وقت جاننا یہ چاہتے ہیں ان دونوں میں سے عمل کس پہ کریں شیخ؟ جس میں آسانی ہے اچھا اسی پہ عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 امور میں اختیار دیا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو سب سے آسان ہوتا تھا اس کو اختیار فرما لیتے تھے. کراچی کے متعلق میں یہ عرض کروں کہ کراچی کو حکومت نے تقسیم کر دیا ہے, ضلع اس کے الگ ہیں, اور نارتھ کراچی یہ بالکل شرقی ہے, غربی ہے, فلان. تو وہ ضلع, تو ایک ضلع سے بندہ جاتا ہے دوسرے ضلع میں, مسافر ہی ہے. تو اگرچہ وہ شہر تو اب بہت بڑا شہر ہے, بہت بڑا شہر ہے, لیکن جب حکومتی تقسیم آ گئی ہے ضلعوں کے حساب سے, تو ایک ضلع الگ ہے, دوسرا ضلع الگ ہے. یہ یہاں سے وہاں جائے گا, اگرچہ قریب قریب ہے تو وہ مسافری شمار ہوگا انشاءاللہ تعالی. باقی شیخ صاحب نے بھی آسانی والی بات بتا دی ہے. تو جس میں آسانی ہے, یہ ہمارا جو دین ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنیفیت سمحا, میں سے توحید والے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جن کے اندر سماحت ہے, جن کے اندر نرمی ہے. اچھا, آپ کے اس سوال سے پہلے جو گزشتہ سوال تھا نا, اس کے جو حمل کے متعلق بالکل شیخ, اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں. فرمائیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ مختلف ائمہ سے یہ بات مروی ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہمارے جو احناف صاحبان ہیں
وہ 2 سال کہتے ہیں. کم زیادہ سے زیادہ مدت حمل 2 سال ہے. امام مالک سے 5 سال کی روایت آئی ہے. اور جو شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، موالک کی اکثریت ہے یعنی مالکی حضرات کی، وہ 4 سال کا کہتے ہیں. اس سے زیادہ مدت کا بھی کہا گیا ہے. لیکن حافظ ابن حزم ایک عالم گزرے ہیں بہت بڑے، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو اہل ظواہر ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت 1 سال ہو سکتی ہے، 1 سال سے زیادہ نہیں. تو وہ حافظ ابن حزم نے کہا کہ یہ جو واقعات بیان کی جاتے ہیں کہ اتنے سال اور اتنے سال، یہ سب جھوٹ ہے. اس نے کہا یہ روایت مکذوبہ، تو یہ کوئی نہیں ہے. ہاں جو طب جدید ہے تو وہ تو کہتی ہے کہ یہی 9 ماہ ہے، زیادہ سے زیادہ 10 ماہ، زیادہ سے زیادہ، ہاں جی، کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو اس طرح ہی ہے. تو یعنی میڈیکل سائنس وہ تو اس میں یہ وضاحت ہے. باقی یہ آیا ہے، لیکن مجھے حافظ ابن حزم کی بات جو ہے نا وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کو 4-5 سال کی مدت بتانا اور اس کو پھر ایسے کشمکش میں اور بتانا، میرے خیال میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے پھر نا بڑی شیخ خرابی کے دروازے کھولتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے نا. اگر کل کو لانگ اٹھے جی نہیں جی وہ جو 3 سال بھی اس کی مدت ہو سکتی ہے، 4 سال بھی ہو سکتی ہے، لیکن حالانکہ وہ کسی ایک غلط کام کرنے ایسے شیخ بالکل. لہٰذا اس بحث میں نہیں زیادہ جانا چاہیے. 4 سال والی میں، 3 سال والی میں جو ایک فطرتی چیز ہے، مسلم چیز ہے، ثابت شدہ چیز ہے، اسی پہ رہنا چاہیے. اسی میں خیر ہے اور اسی میں بھلائی ہے اور برائی کے امکانات کم ہیں. کیونکہ طلاق ہو جائے 2 سال کے بعد عورت بچہ لے آئے کہ یہ آپ کا کئی خرابیاں ہیں معاشرتی، کئی مسائل صاحب نے اشارہ کر. اور شیخ اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو ہماری میڈیکل سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ خاص لمٹ رکھی ہے، اس سے اوپر اگر ایکسیڈ کرے گی لمٹ تو ماں کی جان کو خطرہ ہے، بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو یہ آپ کی بہت شکریہ شیخ محترم. شیوخ کرام ماشاءاللہ اچھی طریقے سے وضاحت کی. فطرتی عمل ہو جاتا ہے نا جی بالکل. عورت کے اوپر ایک بوجھ زیادہ دیر تک وہ اٹھائے گی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ، خطرہ ہی ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں پریڈ کی طرف آپ جائیں، نیچرلی اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو پریڈ کی طرف آئیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. شیخ محترم مفتی عبدالرحمن انور صاحب فرمائیے گا، پوچھا یہ گیا ہے کہ دعا مشہور ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ اپنی محبت مجھے اپنی جان سے زیادہ نصیب کر اور میرے گھر والوں سے بھی اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ. اس دعا کے الفاظ اور حکم بتا دیں شیخ. یہ دعا جامع ترمذی میں موجود ہے. اچھا. اور الفاظ کے یہ ہیں اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اچھا ٹھیک ہے، ترجمہ آپ نے کر دیا کہ اللہ اپنی محبت میرے نزدیک میری جان سے، میری فیملی سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز تر کر دے. جی الفاظ اچھے ہیں اور دیگر روایات اور آیات سے اس چیز کا مفہوم بھی ثابت ہے. لیکن یہ جو ایکوریٹ الفاظ ہیں نا جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں یہ جامع ترمذی میں، لیکن یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. اچھا سندن صحیح نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت، اس محبت کا حصول، اس کی دعا کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے محبوب ہیں، اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب لے جائیں. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ پوری دنیا سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ 3 چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ ایمان کا ذائقہ لے لے گا، مٹھاس چکھ لے گا، پوری ٹیسٹ کرے گا ایمان کو. پہلی چیز کیا ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے پوری دنیا سے بڑھ کے محبت کرتا ہے اصل میں ایمان کا ذائقہ وہ لے رہا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ دعائیں اس معنی کی ثابت ہیں. لیکن یہ جو الفاظ ہیں نا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ علمی اعتبار سے کوئی وزنی بات نہیں ہے. ہاں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے. کوئی ایسی حدیث یا دعا ان الفاظ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ضعیف ہے یہ روایت اور یہ دعا میں نے آپ کو سامنے بیان. جزاک اللہ خیر. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا اس بارے میں. شیخ
ہاں جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کافی اور شافی ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ کی جانب سے کچھ سوالات ہیں یوٹیوب کے لائیو اسٹریم کے کمنٹ سیکشن میں مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے اور کالر بھی کچھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کی جانب سے سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں. مفتیان کرام کے سامنے سوالات رکھتے ہیں جی مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محمد ہاشم کے نام سے آئی ڈی ہے. لکھتے ہیں جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا اسلامک نیو ایئر کی دعا حدیث سے ثابت ہے؟ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. یہ المعجم الکبیر للطبرانی اس کے اندر ایک حدیث آتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق. ان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب نئے سال کی ابتدا ہوتی یا نئے مہینے کی ابتدا ہوتی اچھا تو یہ دعا پڑھتے تھے. یعنی عام کے الفاظ ہیں اور شہر کے الفاظ ہیں. عام کی ابتدا ہوتی یعنی سال کی ابتدا ہوتی یا مہینے کی ابتدا ہوتی تو یہ دعا پڑھتے تھے. یہ دعا ثابت ہے. وہ دعا یہ ہے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ سال یا یہ مہینہ ہم پہ لے آ امن اور ایمان کی حالت میں، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور رحمان اللہ کی رضامندی کے ساتھ، اور شیطان سے حفاظت اور پناہ کے ساتھ. تو یہ دعا تو آئی ہے. سال کا بھی اس میں ذکر ہے اور مہینے کا بھی ذکر ہے. ویسے ہر مہینے کی ابتدا میں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ دعا تو یہ مہینہ مثلا اب یکم محرم ہے، قمری سال کی ابتدا ہے تو مہینے کی بھی ابتدا ہے. بندہ یہی دعا پڑھے تو یہ سال کی بھی دعا ہو گئی اور مہینے کی بھی ہو گئی. ہاں جی ٹھیک ہے. شیخ مفتی عبدالرحمن انور صاحب. اس سال کا حساب نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ نا بس کچھ چند مشہور سوالات ہوتے ہیں وہ تقریباً بار بار وہی دہرائے جاتے ہیں، ریپیٹ کیے جاتے ہیں. پر حرج بھی نہیں ہے ان میں، کوئی انسان ہے بھول جاتا ہے، ریمائنڈ ہونا چاہیے. تو اسلام نے تو دیکھیں جیسے شیخ نے فرمایا کہ ہر مہینے سلامتی مانگیں، بلکہ صبح و شام کے اذکار میں تو ہر دن کی سلامتی ہے، ہر رات کی سلامتی کی دعا ہے. یعنی دیکھیں ہم ان چیزوں سے کیسے بیگانے ہو گئے ہیں. جب بندہ زیادہ پینڈنگ پہ کام لے لیتا ہے نا، یا ڈیوریشن زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ سال کے شروع ہونے کی، مہینے کے شروع ہونے کی، اگر چلیں وہ بھی ثابت ہیں، لیکن جو صبح و شام کے اذکار ہیں، کیا ہم میں سے ہر فرد کو ہر رات میں عافیت نہیں چاہیے؟ بے شک. ہر دن میں عافیت نہیں چاہیے؟ ہر سیکنڈ میں چاہیے. آج کل جو حالات ہیں اس میں تو میرے خیال عافیت زیادہ مانگنی چاہیے. بے شک. رات سوتے ہوئے عافیت ہے، صبح اٹھتے ہوئے عافیت ہے، لباس پہنتے ہوئے عافیت ہے، گھر سے باہر جاتے ہوئے عافیت ہے. صبح و شام کے اذکار میں عافیت ہی عافیت کا سوال ہے. اگر ہم میں کہتا ہوں وہ اذکار کرنا شروع کر دیں نا باقاعدگی کے ساتھ، جو مسئلے آگے آپ نے پوچھے ہیں، موت کا ڈر، بیماری کا ڈر، آنے والے حادثات کا ڈر، میرے خیال وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن اتنی وہ جامع دعائیں ہیں، لہٰذا روز ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو جڑنا چاہیے، نہ کہ سال بعد. سر جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. شیخ محترم سوال ہے مفتی عبدالرحمن انور صاحب. پوچھا یہ گیا ہے کہ انار ایک فروٹ ہے، لوگ اسے جہنمی پھل کہتے ہیں، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ انار پھلی جی ہاں، انار پھلی ایک پھل ہے جی. تو انار پھلی اس کے بارے میں یاد یہ نا سرخ رنگ کا ایک پھل ہوتا ہے. اچھا. مطلب تو یہ خشک علاقوں میں یا گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے، صحرا میں بھی یا خشک پہاڑوں میں. انار پھلی ٹھیک ہے. اوکے. اور یہ باقاعدہ بکتا بھی ہے. اوکے. تو کھانے میں مزیدار بھی ہوتا ہے. ہم نا کلر کہار گئے تھے تقریباً جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. اچھا. تو وہاں ہم نا ایک پہاڑ کے اوپر گئے تھے، تو وہاں سے ہمیں کسی نے توڑ کے دیے تھے اور اس نے بتایا تھا وہاں کے مقامی لوگوں نے کہ یہ شوگر کے لیے بڑے مفید ہیں. اچھا. تو میں نے اپنی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، غریق رحمت فرمائے، ان کو میں نے لا کے دیے تھے. انہوں نے کھائے تھے، ان کو کافی افاقہ بھی ہوا تھا. پھر بعد میں بھی بلکہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ مجھے نا پھل اور لا کے دیں. تو یہ مارکیٹ میں بکتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی 200 روپے 250 300 روپے کلو بکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے پھل کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جہنمی لوگوں کا پھل ہے، تو یہ بے سروپا بات، بے اصل بات ہے، یعنی بیس لیس بات ہے. کوئی اس کی قرآن و سنت میں دلیل نہیں ہے. قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے وہ زقوم
کا تذکرہ ہے، وہ بھی پھل کا تذکرہ نہیں ہے، جی درخت کا تذکرہ ہے. زقوم درخت ہے. زقوم درخت، مطلب اس کو بعض تھور کا درخت بھی کہتے ہیں. مطلب صحراؤں میں نا وہ پایا جاتا ہے ایک پودا جس کو دیکھنے سے بندے کو بڑی تکلیف سے ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، کانٹے کانٹے اس کے اوپر ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ فرمایا ہے کہ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، کہ اس کے گچھے یا خوشے آپ کہہ لیں یا اس کا پھل ایسے ہوتا ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. تو ایسے یعنی کہ پودے موجود ہیں، باقاعدہ ویڈیوز بھی ان کی بنائی گئی ہیں اور تصاویر میں بھی موجود ہے کہ ان کی شکل، آدمی اس کے وہ پھل پہ یا غور کرے نا کومپل پہ تو بندے کو ویسے بڑی ہیبت محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے کہ یہ کسی باہر کی چیز کا جو ہے ڈھانچہ ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا ایسی بے سروپا باتوں میں نہیں جانا چاہیے. دوسرا جہنم کا پھل ہے، جہنمی لوگوں کا پھل ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہنم میں موجود سزائیں یا وہاں پہ بطور میزبانی یا بطور سزا جو چیزیں کھانے پینے کے لیے پیش کی جائیں گی نا، وہ ساری کی ساری اذیت ناک ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جزو بدن بن سکے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے جسم کو تقویت دے سکے. جبکہ یہ پھل جس کا ذکر کیا جا رہا ہے انار پھلی، یہ تو آپ کے جسم کو تقویت دیتی ہے، بالکل شوگر کے لیے اچھی ہے، بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے، مطلب اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. جبکہ جہنم میں موجود پھلوں کا یا دیگر چیزوں کا تذکرہ پڑے نا تو وہ ساری کی ساری ایسی ہیں لا یسمن ولا یغنی من جو. اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہ ہی بندے کو موٹا کرتی ہیں اور نہ ہی بھوک ختم کرتی ہیں. اگر پانی کو دیکھ لیا جائے تو پانی کیا ہے، کہیں غساقہ کے الفاظ آ رہے ہیں کہ بہتی ہوئی پیپ، کہیں حمیم کے الفاظ آ رہے ہیں کھولتا ہوا پانی، اور کہیں اس پانی کا ایسا تذکرہ آ رہا ہے کہ یشوی الوجوہ، جو انسان کے چہرے کو روسٹ کر کے رکھ دے گا، بھون کر کے رکھ دے گا. تو جہنم میں موجود کھائی جانے والی، پی جانے والی جو چیزیں ہیں نا، اگر ان کو اکٹھا کیا جائے، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو جہنمی کو کسی بھی طرح سے ریلیف دے یا اس کو راحت دے. تو یہ جو پھل جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، مطلب یہ تو تقویت دیتا ہے آپ کو، ایک اچھی چیز ہے. تو لہذا خام خواہ یہ جنتی پھل ہے، وہ جہنمی پھل ہے، مطلب اس کا فیصلہ شریعت کو ہی کرنے دینا چاہیے. پتہ نہیں یہ لوگ وہم کہاں سے پال لیتے ہیں. بے شک شیخ، جزاک اللہ خیر. شیخ محترم فرمائیے گا. جی یہ جہنمی پھل کہنے کی کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کیونکہ وہاں تو آگ ہے اور آگ میں یہ معاملات صرف. اچھا، بعض چیزیں علاقائی ہوتی ہیں، بعض علاقوں میں ان پھلوں کو نا جہنمی پھل، دوسرے علاقوں میں جی شیخ سمجھ رہا ہوں میں، یہ تصور نہیں ہوتا. جی سر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. شیخ محترم سوال ہے، بیوی مقروض ہو اور خاوند قرض نہ اتارے تو کیا بیوی ڈونیشن لے سکتی ہے؟ ہاں لے سکتی ہے. جب واقعی وہ مقروض ہے اور کوئی وسائل ذرائع نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے تو قرض دینا بھی تو لازم ہے. ہاں جی. اب اس کے لیے خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تعاون کرے. اب خاوند صاحب بھی تعاون نہیں کر رہے، یا بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ خاوند صاحب بھی کمزور ہوتے ہیں، وہ بھی تعاون نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں جس طرح مرد مقروض ہو سکتا ہے اور یہ غارمین میں آ جاتا ہے، مقروض لوگوں میں آ جاتا ہے جن کو زکوٰۃ بھی لگتی ہے، اسی طرح خاتون بھی مقروض ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ بھی زکوٰۃ سے تعاون کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے شیخ. شیخ محترم سوال ہے، رضیہ حسین کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حاجی کی 40 دن تک دعا قبول ہوتی رہتی ہے، کیا اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ملتا ہے شیخ؟ نہیں، میرے علم کے مطابق تو ایسا نہیں کہ حاجی کی 40 دن تک دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بلکہ وہ دعا تو سارا سال قبول ہوتی رہتی ہے. اللہ یہ کہ بعض اعمال ایسے ہیں جی جی کہ جو دعا کی قبولیت کے چانسز کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. گناہ ایسے ہیں جی، اور بعض اوقات ایسے ہیں یا بعض ایام ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. الحمدللہ. تو آپ بات پھر وہی میں کروں گا کہ وہ سال بعد آنا ہے، یعنی کہ ہم سال کے پیکیج لگاتے ہیں، سال بعد جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو روز ایسی گھڑی دی ہوئی ہے کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد ہی نہیں ہوتی. بے شک صحیح. اور ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم جماعت سے 5 منٹ پہلے آ کے بیٹھ جائیں، اس وقت میں آ کے دعا مانگیں نا آپ. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ رات کا پچھلا پہر ہے، ہاں جی، حل میں مستغفرین حل میں مستشفین، اللہ تعالیٰ منادی کرتا ہے آؤ شفائیں لینے والے، آؤ گناہوں کی بخشش مانگنے والے. یہ روز کے پیکج ہیں، یہ ڈیلی پیکجز ہیں، یعنی کہ جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، یا علم ہے تو ہم اس پہ عمل کرنے میں توجہ ہی نہیں دیتے شیخ. توجہ نہیں دیتے ہم. بالکل. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے
اور اسی طرح جنگ کے میدان میں کی جانے والی دعا ہے، سفر کی بھی ہے، سفر میں بھی سفر میں یا بارش کے دوران مطلب الفاظ ملتے ہیں. تو اسی طرح جو کام دعا کی قبولیت کو ختم کر دیتے ہیں، جی رزق حرام ہے، ہاں جی بالکل، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کعبۃ اللہ کے غلاف سے چمڑ کر بھی دعا کرے تو اللہ کہتا ہے قبول ہی کوئی نہیں ہے. یہ سر الفاظ ہیں. مطلب غزی بالحرام فانا یستجاب له، مطلب اس کو حرام سے پالا گیا ہے، رزق حرام تو نے اس کو کھلایا ہے، اس کی گروتھ رزق حرام سے ہوئی ہے، حرام کھا کے تو آیا ہے، لوگوں کی چمڑیاں اتار کے آیا ہے، لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کر کے آیا ہے، پلاٹ ہتھیار کے آیا ہے اور غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا بیٹھا ہے، تو یہ کوئی دعا قبول شبول نہیں ہونی. ٹھیک ہے، تو یہ روزانہ جمعے والے دن صبح جمعہ ہے، چلے جمعہ ہی کر لیتے ہیں، صبح جمعہ ہے، ہفتے کے پیکج پہ آ جائے. ہفتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان کوئی بھی اللہ سے دعا کرے اللہ اعطاہا ایاہ، اللہ تعالیٰ وہ مانگی گئی دعا اور مانگی گئی چیز ضرور اس بندے کو وہی چیز ایکوریٹ دیتا ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جمعے والے دن ایک مومن سارا دن، بلکہ رات سے درود پڑھنا شروع ہو جانا ہے، ہاں بالکل، رات سے شروع ہو کے سارا دن درود پڑھتا ہے، اور جس دعا کے پیچھے اتنا درود ہو اس کی قبولیت کے چانسز کہاں تک چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ گھڑی زیادہ جو اقوال ہیں وہ یہی ملتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد ہے، عصر سے مغرب، عصر سے مغرب. جی جی ٹھیک ہے، اگرچہ اور بھی اقوال ہیں لیکن زیادہ جو چیز ہے وہ یہی ملتی ہے. تو بیٹھے نا ذرا اس وقت، آئے ہائے، مطلب مانگیں اللہ تعالیٰ سے، سارا دن درود بھی پیچھے لگائیں دعا کے، پھر دعا مانگیں تو انشاءاللہ قبول ہوں گی. شیخ ہماری عادت بن چکی ہے ایز اے قوم سے کہ ہم شارٹ ویز تلاش کرتے ہیں، خود نہیں کرنی، وہ حاجی صاحب آئیں گے ان سے کروائیں گے، یا پھر کسی کے پاس سفر کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، آپ دعا کر دیں، تو دل سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی قبول کرے گا. شیخ فرمائیے گا، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. ہاں جی بالکل، شیخ صاحب نے تفصیل بیان فرمائی. ہاں جی، باقی یہ ہے کہ حج جی سے جو شخص آنے والا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے 40 دن یا کیا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں علاقائی ہوتی ہیں. ہاں شیخ، ہمارے علاقوں میں پھر ایک اور تصور ہے سر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تک حاجی اپنے گھر میں داخل نہ ہونا، وہ جو بھی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اچھا، تو اب حاجی صاحب کیا کرتے ہیں، حاجی صاحب آ جاتے ہیں اچھا، اور اپنے حجرے میں آ جاتے ہیں، گھر میں نہیں جاتے، بیوی سے ملاقات نہیں فرماتے، اور وہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں 1 دن 2 دن، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گھر نہیں جاتے، کیونکہ گھر میں جانے کے بعد پھر کیا ہو، دعا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو بیوی اور بچے وغیرہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ والد مکرم اور خاوند محترم تشریف لائیں گے، ملاقات ہوگی، وہ نہیں کرتے. لیکن یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. مومن جب دعا مانگتا ہے اور وہ شرائط کے مطابق ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ. شیخ کام ہر روز کام ایسے کریں، میں کہتا ہوں کام ایسے کریں کہ اگلا بندہ آپ کو دعا دینے میں مجبور ہو جائے. اتنی گرمی میں کسی کو ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر دیں، یقین جانے وہ وہاں سے دعا نکلے گی پتہ نہیں کہاں لے دل کے کسی ایسے کونے سے نکلے گی انشاءاللہ. ہاں، مطلب کام ایسے کریں کہ بندہ آپ کی تربیت دیکھ کے اور آپ سے مل کے بندہ آپ کو دعا دے دے. ہائے ہائے شیخ، یہ کیا ہم نے کام شروع کیا، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. الحمدللہ الحمدللہ. آج تو الحمدللہ آپ کو موتی پہ موتی مل رہے ہیں. موتی اس لیے کہہ رہا ہوں، موتی قیمتی ہوتے ہیں اور آپ کو الحمدللہ ایک ایک بات آپ کو قیمتی مل رہی ہے الحمدللہ. مفتیان کرام جزاک اللہ خیرہ. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا، ایگل فلائٹ کے نام سے غالباً آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں بھائی میرا مفتیان کرام سے سوال ہے کہ جو روزے منت کی بنا پر رکھنے، اب روزے محرم الحرام میں وہ رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں شیخ؟ بالکل رکھے جا اور سکتے. آگے ایک اور شیخ انہوں نے مینشن کیا کہ ان کا ثواب 2 گنا ہوگا. یہ جو مہینہ ہے نا جی، محرم کا جو مہینہ ہے، اس کے متعلق آتا ہے حدیث میں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل روزے رمضان کے روزوں کے بعد جو روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. تو اس مہینے کے اندر روزے رکھنا یہ افضل ہے. ٹھیک ہے. وہ عاشورہ کا روزہ بھی اسی محرم میں ہی آتا ہے تو وہ فضیلت والا روزہ ہے. ویسے بندہ جو نظر کے روزے ہیں، منت کے جو روزے ہیں وہ رکھے، نیت دونوں کی کرے، انشاءاللہ تعالی ثواب تو اللہ تعالیٰ دے گا.
انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. مفتی عبد الرحمان انور صاحب فرمائیے گا. جی بالکل یہی بات ہے کہ نظر کے روزے ہیں جس مرضی مہینے میں رکھ لیں. اچھا وہ کوئی رکھ لیں تو اگر اس نیت سے رکھتا ہے جیسا کہ شیخ نے حدیث بیان کی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا. انشاءاللہ شیخ جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. شیخ مفتی عبد الرحمان انور صاحب فرمائیے گا پیشانی پر جو محراب کا نشان بن جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی اس کو کسی نیکی کی علامت سمجھا جائے یا یہ کہ شریعت میں کوئی مطلوب ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے. جی بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے اور ذہن میں یہ بات آتی بھی ہے اور لوگ ہم بہت سارے لوگوں کو سنتے بھی ہیں کہ وہ ماتھے کے محراب سے بندہ جج کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. یہ کوئی شرعی معیار نہیں ہے اور سٹرگل بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آ جائے کسی آ جائے. جی ٹھیک ہے. یس. تو یہ کوئی شرعی نہ ہی شرعی میزان ہے نہ شرعی معیار ہے. ٹھیک ہے. اور علماء نے لکھا بھی ہے اس پہ کہ وہ یہ آپ کی جلد کا حساب ہے. بعض لوگوں کی جلد ذرا سینسیٹیو ہوتی ہے ان پہ نشان پڑ جاتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو عمر بعد نماز پڑھتے ہیں لیکن نشان نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس سے کسی کی ججمنٹ کرنا کہ محراب کا مطلب یہ ہے کہ یہ صالح ترین انسان ہے، نہیں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. محراب نہیں ہے تو لہٰذا یہ مومن بھی نہیں ہے اور نمازی بھی نہیں ہے، غلط ہے. ٹھیک ہے. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی النار ان تأکل اثر السجود، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کیا ہے وہ جن اعضاء پہ سجدہ کیا جاتا ہے آگ ان کو ٹچ نہیں کرے گی، چھوئے گی نہیں. یعنی اثر سجود یعنی کہ سجدہ کتنی ہڈیوں پہ کیا جاتا ہے. امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء پہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں. ان میں ایک پیشانی ہے، 2 آپ کے ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 پاؤں ہیں. تو یہ 7 ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگ پہ ویسے حرام کر دیے. یعنی کہ جو مطلب سجدہ کرتا ہے نا وہ نماز پڑھتا ہے، مطلب اس کا مطلب ہے نماز پڑھتا ہے، اس پہ آگ حرام ہے، وہ آگ پہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح قرآن کی جو آیت ہے بعض لوگ پیش کرتے بھی ہیں استدلال میں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں پہ سجدوں کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نشانی سے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم یعنی السمت الحسن، کہ اس سے مراد ہے کہ آپ کی اخلاقیات اچھی ہو جائیں، آپ کا چال چلن اچھا ہو جائے، آپ کے طور طریقے اچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال نشان میں کہتا ہوتا ہوں کہ نشان ماتھے پہ پڑے یا نہ پڑے لیکن آپ کے دل پہ پڑے. آپ کے دل پہ نشان لگے. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنما شنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نماز ایسی ہو کہ جو آپ کے دل کی دنیا کو بدل دے. جب وہاں پہ نشان لگ گیا ہے بس وہ پھر انشاءاللہ اس کا اس کا بیڑا انشاءاللہ پار ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور اس بلکہ نماز تو آگے کی چیز ہے. جی شیخ. اعضائے وضو کے نشان اس سے پہچانا جانا ہے مومن. پہلے وہ مور لگوا لیں، نماز تو بعد میں آ رہی ہے نا، پہلے وضو پہ آ جائیں. اچھے طریقے سے وضو کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری امت آئے گی اور وضو کرنے والوں کے وضو کے پانی کی وجہ سے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. میں وہ چمک دیکھ کے پہچان جاؤں گا وہ تو میرا ہے، میرا ہے، وہ تو نمازی ہے، اس کو آگے آ لینے دو. ٹھیک ہے. تو ان کے وضو آپ کریں، آپ کے نشان مور آپ کو لگ جائے گی، وہ اللہ کے ہاں مور. ہاں جی. وہ آپ کا نور ہی نور ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر. شیخ مفتی. ہاں جی ماشاءاللہ شیخ صاحب نے بیان کر دیا. واقعی یہ ماتھے کا جو مسئلہ ہے، جی ڈاکٹر بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ جلد کی جو حساسیت ہوتی ہے نا اس وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. اور کوئی ٹیوب ملتے ہیں اچھا اور وہ لگا کے نا یہ نشان ختم ہو جاتا ہے. اچھا ختم بھی ہو جاتا ہے. ختم بھی ہو جاتا ہے. اچھا کوئی شخص یہ سوچے کہ جی میں ختم کر لوں تو اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بہت لیکن اگر بندہ کو تکلف کر کے وہ نشان بناتا ہے نا تو وہ ریا کرے کا ٹھپا لگا رہا ہے اپنی ماتھے پہ اور ڈائریکٹلی دنیا میں لگوا کے جا رہا ہے، لگا کے مول پکڑ بھی سکتے ہیں. جزاک اللہ. شیخ مفتی صاحب لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان صاحب راول پنڈی سے. رضوان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا خاص کرم. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال میرا مسئلہ ہے کہ میں نے کسی سنا تھا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا واللہ صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، تو میں سرچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن سے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور وہ یہ ہے کہ اقامت، اذان اور نماز شروع کرتے وقت کیا بسم اللہ پڑھنا یا اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے یا صرف
बैठ अल्लाह अकबर से ही हमें स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक तो हमें थोड़ी सी समझ करवा दें। ठीक है रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद थे शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, फरमाइए। ये जो इबादत है ना, जी इनके मुतल्लिक़ आता है कि ये तौक़ीफ़ी है। अच्छा, तौक़ीफ़ी का मतलब ये होता है कि शरीयत ने बता दिया है कि ऐसे करना है। ठीक है, अब अज़ान है, शरीयत ने बता दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि अज़ान के ये कलिमात हैं। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बता दिए, अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह अन्हु को, रज़ी अल्लाह वो कलिमात अज़ान बता दिए। और एक और सहाबी, उन्होंने भी इस तरह ही अज़ान के कलिमात जो सुने ख्वाब में मलाइक ने उसको बता दिए। तो वो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा कि ये बिलाल को सिखाओ, वो उनकी आवाज़ बुलंद है। माशाअल्लाह। तो उन्होंने फिर ये नहीं कहा कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, औज़ बिल्लाह पढ़ो, वो आते ही उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसी तरह हम नमाज जब शुरू करते हैं तो दिल में नियत कर लेंगे, हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, इशा की पढ़ रहे हैं, और फिर कहेंगे इब्तिदा कैसे होगी, अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा से उसकी इब्तिदा हो जाएगी। बाकी इसके लिए औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह ये कहना ये साबित नहीं है। बिस्मिल्लाह जहाँ साबित है, औज़ बिल्लाह जहाँ साबित है, हम वहाँ पर ये पढ़ेंगे। वाशरूम में बंदा दाखिल होने लगता है तो वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। कुरान मजीद आप पढ़ने लगे हैं तो वहाँ पर अल्लाह ने बता दिया है कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। तो ये बता दिया है। सर जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया शेख मुफ्ती अब्दुल मन्नान अनवर साहब। वज़ाहत हो गई, काफ़ी और शाफ़ी है शेख का जुमला है। अच्छा शेख, आपकी जानिब बढ़ेंगी। मुफ्ती अब्दुल मन्नान अनवर साहब फरमाइएगा, पूछा ही गया है, हमारे भाइयाँ सवाल पूछ रहे हैं जी, हज के बाद 2 साल तक दिल की कैफियत बहुत आला थी, गाने सुनने से नफ़रत हो चुकी थी, लेकिन अब मैंने बच्चों से कहा कि फ़लाँ गाना लगा कर दो, और मैं सुनता भी रहा। पहले तहज्जुद भी पढ़ता था, अब वो भी नहीं पढ़ता, अब हिम्मत ही नहीं होती, और मेरे अंदर नफाक, वो मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे वो आ चुका है। क्योंकि एक आलिम का बयान सुना था कि अगर अल्लाह हिम्मत ही ना दे तो समझ लो मुनाफिक हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये सोच जो उनके अंदर आई है ना कि मेरा ये दोहरा मयार या मेरे अंदर ये इताअत की कमी, कैफियत, हाँ जी, और कैफियत जो दिन ब दिन डाउन हो रही है जी, तो ये बहरहाल एक एतबार से अच्छी बात भी है कि उनको ये सोच आई है कि मैं दीनी एतबार से मेरा मोरल जो डाउन हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये चीज़ भी एक ज़िंदा दिल बंदे को महसूस होती है। यस, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यअतु का, कि जब तुम्हें तुम्हारी बुराई अफसरदा कर दे और परेशान कर दे कि मैंने क्या कर दिया यार, और तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश कर दे कि यार मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मैं कि फ़ज़ाइल का सरीहुल ईमान, तो ये बंदे के सरी ईमानदार होने की अलामत है। पहले तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि जो सारा दिन गुनाह करते हैं, सारी उम्र करते हैं, उनको नज़ामत ही नहीं होती, ठीक है, ज़हन में ख्याल भी नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। बड़ी ये एक अच्छी चीज़ है। ओके, तो दूसरा मुनाफकत तो नहीं हम इसको कहेंगे जी ठीक है, बशरी तकाजे से जो कोताही आ जाती है ना, मतलब वो मुनाफकत या 2 नंबरी नहीं कहलाती। ठीक है, अगर आप आमदन यानी कि सुस्ती का शिकार हैं, आमदन और कसदन, मतलब फिर तो उसको कहा जा सकता है कि आप वहाँ पे कुछ और थे, यहाँ पे कुछ और थे। तो यहाँ पे देखें वो हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस के हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन कहते जा रहे हैं नाफ़क़ा हंज़ला नाफ़क़ा हंज़ला नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला तुम नौज़ुबिल्लाह मुनाफिक हो गए, तुम मुनाफिक हो गए। आगे जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे थे, हंज़ला क्या हुआ है, तुम जैसा ईमानदार बंदा भी ये बात कह रहा है। कहने लगे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं तो ईमान वो आसमान से बातें कर रहा होता है, घर में आते हैं तो वो कैफियत नहीं रहती, यानी कि इससे हवा बात कर रहे हैं ना। अल्लाहु अकबर। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे कैफियत तो मेरी भी है, चलो दोनों अल्लाह के नबी के पास चल रहे हैं मसला लेके। अब देखिए कितना एक बड़ा मसला लेके जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह ये कैफियत है, आपके पास होते हैं ईमान वो चला जाता है, सुरैया पे हैं, और जब अलग हो जाते हैं फिर नीचे आ जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वक्त की बात है
اور جگہ جگہ کی بات ہے. بالکل میرے پاس ہوتے ہو تو تم مجھے دیکھ رہے ہوتے ہو, میری مجلس میں ہوتے ہو, میری محفل میں ہوتے ہو, تو ایمان نے تو جانا ہی جانا ہے اوپر. بالکل ایسے ہی. جب گھر میں چلے جاتے ہو ظاہر بات ہے پھر میاں بیوی کا وقت ہے اور بچوں کا وقت ہے, کاروبار کا وقت ہے, دنیاوی ٹینشنز ہیں, معاملات, تجارت کا وقت ہے, جس سے کچھ کمی بھڑ آ جاتی ہے. فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو جو حالت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے تو تمہاری گزرگاہوں میں فرشتے تم سے سلام کریں. یعنی کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو انہوں نے کہی, میں نے اس کو کہا بچوں کو مجھے فلاں گانا لگا کے دیں, یہ کریں, تو یہ بہرحال اگر آپ کا نیکی کا جذبہ کم ہو رہا ہے نا تو اس کے دیگر اسباب بھی ہوتے ہیں. وہ ہے جب آپ گناہ کو اختیار کرتے ہیں نا تو نیکی کی توفیق سلب بھی ہوتی ہے اور نیکی کا جذبہ کم بھی ہوتا ہے. جیسا کہ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کثرت النظر الی الباطل تذہب معرفت الحق من القلب. فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ باطل کو دیکھنا اور غلط چیزوں کو استعمال کرنا یہ حق کی محبت آپ کے دل سے نکال دیتا ہے. بے شک ایسے ہی. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, شکریہ, جزاک اللہ خیر شیخ, بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے تھی فضیلت الشیخ مفتی عبد الرحمن انور صاحب, شیخ جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. آپ کی تشریف آوری کی بھی بہت ہم قدر کرتے ہیں اور جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے آپ سے. درخواست یہی ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں, پیغام ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم